अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो कल मैंने एक नावल पढ़ा था, बहुत ही मज़े का नावल था, सोचा आप लोगों को भी कमेंट कर दूं। नावल का नेम है मेरा वक्त। ये सहर साजिद का नावल है। बहुत मज़े का नावल है, शॉर्ट नावल है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ऑलमोस्ट 300 या 400 पेजेस हैं। आप ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट अब हम अपने नावल की तरफ आते हैं। हम जो आज नावल रीड करने लगे हैं वो ईद स्पेशल है। चलें अब बगैर देखे अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अम्मा को भी ना पता नहीं क्या रोज भेज देती हैं। आज अम्मा से साफ कह दूंगी मुझे नहीं जाना आइंदा उनके घर, बुड्ढी कहीं की। वो सलमा खाला के घर से वापस आ रही थी और साथ में खाला को कोस भी रही थी, जो रोज उसे बुलवाकर घर के सारे काम उससे करवाती थी। अभी वो अपने ख्यालों में खाला को बुरा भला कह रही थी, जब उसकी नजर सामने पड़ी तो उसके होश उड़ गए। सामने से बकरों की टोली उसी तरफ आ रही थी। उसकी खौफ से आंखें फैल गई। बकरे, वो भी खुले हुए। इस सोच के आते ही वो डर के मारे कांपने लगी और इर्द गिर्द देख अपने जाय फरार के लिए निगाह दौड़ाई तो उसे एक घर का गेट खुला नजर आया। उसने एक निगाह फिर से सामने डाली तो एक बकरा दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। तभी उसने एक जोरदार किस्म की चीख मारी और बिना कहीं देखे उस खुले गेट वाले घर में घुस गई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रात मस्तानी कब आएगी तू। एक हाथ में पाइप वाला एक हाथ में पानी वाला पाइप और दूसरे हाथ में झाड़ू पकड़े वो गेट खोले गेटवे की सफाई में मगन था, जब एक लड़की बुखलाते हुई अंदर दाखिल हुई। लड़की का ध्यान बाहर की तरफ था, मगर लड़की को देखकर जियान गाने को जहां ब्रेक लगी वहां वो हैरान भी हुआ। जी मोहतरमा, आप कौन है और ऐसे किसी के घर में घुसी चली आई। जियान झाड़ू वाला हाथ घुमाते हुए लड़की से इस्तफसार करने लगा। वो बाहर वो हिलखिलाते बाहर की तरफ इशारा कर रही थी। क्या? हाँ, बाहर। वो चलता हुआ गेट से बाहर झांकने लगा। बाहर तो कुछ भी नहीं है, वो छुनबे से उस लड़की को देखता हुआ बोला। तुम कहीं चोर तो नहीं और बहाने से अंदर घुस आई। आजकल वैसे भी ऐसे डकैतियां हो रही हैं, पहले बहाने से अंदर घुस आती हैं और फिर। वो हौनक बनी उसकी बात सुन रही थी कि बीच में उसकी बात काट दी। कहाँ का डर, कहाँ का खौफ, उसकी बात सुनकर गुस्सा ही आ गया था। दिमाग तो खराब नहीं तुम्हारा, ऐसी लड़की दिखती हूँ। और तुम होते कौन हो? बुलाओ अंदर से किसी घर के बंदे को। आजकल सर पर चढ़ा रखा है उन्होंने अपने नौकरों को। वो वापस वही आयत रहमान बन चुकी थी, कहाँ उसकी सुन लेती। ओ हेलो मिस, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, इस घर का मालिक हूँ। वो तो उसकी बात पर भड़क ही उठा था। उसकी बात पर आयत ने सर पैर उसे देखा। हल्के ग्रे रंग का कुर्ता शलवार में मलबूस, शलवार के पाइचे थोड़े ऊपर किए, हाथ में झाड़ू और पाइप पकड़े, आस्तीने चढ़ाए, वो शक्ल के अलावा कहीं से भी घर का मालिक नहीं लग रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? एक तो घर में घुसाई, ऊपर से मुझे नौकर कह रही हो, निकलो यहाँ से। वो उसकी नजरों से खुजल होता अपनी खिफ्त मटाने को थोड़े रौब से बोला। उसे भी क्या जरूरत थी सफाई मास्टर बनने की। रात आंधी आने की वजह से इतनी मट्टी हो रही थी कि उससे रहा ना गया। घर में कोई था नहीं, इसलिए उसने खुद ही सफाई करने की ठानी, मगर अब वो अपने आप को कोस रहा था। देखो मिस्टर, मुझे भी लोगों के घरों में घुसने का शौक नहीं है, लेकिन वो बाहर इतने सारे बकरे थे कि मैं डर गई। और वो तो आपके घर का गेट खुला नजर आया तो इधर आ गई, लेकिन आपने तो मुझे चोर ही कह दिया। वो फिर से बकरों को याद आने पर डरे सहमे लहजे में बोली तो जियान उसके पल पल बदलते रूप को देखकर हैरान रह गया। जियान ने उसे बगौर देखा तो उसके दिमाग में शरारत आई। जी, और आप मोहतरमा इस बात से डर गई कि कहीं बकरे आपको अपनी खुराक समझकर खा ही न जाए। उसने हल्के ग्रीन रंग के कपड़ों पर चोट करते हंसी दबाकर कहा तो आयत ने अपना मुंह मोड़ लिया। जा रही हूँ, और हाँ, गेट खुला नहीं छोड़ते, चोर अंदर भी आ जाते हैं। नखुवत से कहती वो धड़ से दरवाजा मारते निकल गई। आराम से, गेट हमारा अपना है, आपके पैसों से नहीं लिया। वो बुलंद आवाज में हाँक लगाता सर झटकता फिर से काम में लग गया। कहाँ रह गई थी तू? आयत जैसे ही घर में दाखिल हुई आमना बेगम ने उसे लताड़ा। अम्मा, एक तो आप उस बुढ़ी के पास भेज देती हो, वो इतना काम करवाती है, अब देर से आने का कह रही हो। वो सहन में बिछी चरपाई पर अम्मा के पास बैठती बोली तो उन्होंने उसे घूरी से नवाजा। कुछ शर्म है कि नहीं? उन्होंने तुझे कुरान पढ़ाया, उस्ताद की कुछ इज्जत करना सीख ले। स्कूल में भी आए दिन चक्कर लगाते रहते हैं तेरी शिकायतें सुनने के लिए। अम्मा ने उसे आड़े हाथ में लिया। लो, शुरू हो गई अम्मा की वही तकरीर। मुंह बनाकर बोली। पहले ही उसे उस लड़के पर गुस्सा था, मजीद कसर अम्मा ने पूरी कर दी थी। ये तुम मुंह ही मुंह में क्या बक रही है? चल जा, भाई को खाना दे, कब से भूखा बैठा हुआ है। उसकी माँ ने बहस खत्म करते हुए कहा, क्योंकि आयत बीबी ने अमल तो करना नहीं था। अम्मा, वैसे ये काम तुम खुद भी कर सकती थी। उसका मूड खराब हुआ। दफा होती है या उठाऊं जूता? अम्मा ने उसको घूरते हुए कहा तो वहां अम्मा के इरादे देखते हाँ उठ गई। एक मैं ही रह गई हूँ काम करने के लिए। मन्नत आप ही सही कह रही थी अम्मा, आप मेरी भी शादी करवा दो। ये कहते उसने किचन की तरफ दौड़ लगाई। उसकी बात पर अम्मा बेगम की उड़ती हुई चप्पल आई, मगर आयत इतनी देर में वहां से भाग निकली थी। ये रोज ही होता था और आयत हमेशा की तरह आज भी बच निकली। जन्नत, जरा जा मेरी जूती पकड़ा जा। इस खबीस औलाद को अल्लाह हिदायत दे। आमना बेगम ने जन्नत से कहते आयत के लिए दुआ की। अम्मा, उसे लगती तो है नहीं आपकी ये नया चप्पल, मगर रोज की मेरी ड्यूटी लग गई है उसे उठाने की।
जन्नत बेजारी से कहती हुई अम्मा को चप्पल देती अंदर की तरफ बढ़ गई। रहमान साहब और आमना बेगम के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी मन्नत, जिसकी शादी एक बड़े घराने में हुई थी। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ के प्रिंसिपल के बेटे ने अपने लिए उसे पसंद किया था। मन्नत से छोटी आयत रहमान, जुबान की तेज मगर दिल की इतनी ही अच्छी, जो कि इसी साल इंटर करके घर बैठ गई थी। उसके बाद जुड़वा बहन भाई उमर और जन्नत, वो भी 7वीं जमात में थे। उनका मतवस्त घराना था और आयत बीबी के ऊंचे ऊंचे ख्वाब। इसी वजह से कुछ पूरा ना होने पर वो हमेशा शिकायत करती थी, मगर रहमान साहब की भी यही कोशिश होती कि वो अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करें। उनके लिए वो दिन रात मेहनत करते। उनकी एक कपड़े की दुकान थी। अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर आयत की ख्वाहिशात इन चीज़ों से ऊपर थी। अम्मी इतनी देर कर दी आने में? वो बेताबी से उनकी तरफ बढ़ा। आलिया बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। अम्मी आप ही कुछ बताओ, क्या हुआ है? अम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो थोड़ा परेशान हुआ। क्या बताऊं अब तुम्हें, उधर जाकर अपना टाइम ही जाया किया बस। वो सोफे पर जाकर आलिया बेगम के साथ बैठ गई। आखिर हुआ क्या है, कोई बताएगा? वो उनके पास आता झुंझलाए हुए बोला। आलिया ने उसे घूरा। आप ही डोंट क्रिएट सस्पेंस एनीमोर। अब उसको गुस्सा आने लगा था। तुम्हारे कहने पर हम वहाँ चले तो गए, मगर वो लड़की इतनी शॉफ करने वाली है, तौबा। वो जैसे या कुछ याद आने पर कानों को हाथ लगाते बोली। मुझे पूछने लगी आप किस ब्रांड का सूट पहनती हैं। मैं तो सना सफीनाज और मारिया बी से कम की बात नहीं कहती, और अब मैंने भी सना सफीनाज का सूट पहना हुआ है। हफ्सा आप ही उसकी नकल उतारते हुए मुंह बनाकर बोली। उधर जियान का मुंह लटक गया। और इधर जरा हमारी अम्मी की मासूमियत देखो। मुझे कान में आहिस्ते से पूछती है कि सना सफीना है कौन जिसका ये लड़की सूट मांग कर पहन कर रही है। आप ही ने हंसते हुए जियान को बताया तो जियान अफसरदा ही हो गया। देखने में तो ऐसी नहीं लग रही थी, वो आहिस्ता से बोला, जैसे अब उम्मीद ही टूट गई हो। देखने में तो वाकई अच्छी लग रही थी, मगर जो बोली तो कफन फाड़ के, वो भी सना सफीना का। आपने आखिर में मजाक कहा तो अम्मा जियान अपनी माँ और बहन की शक्ल देखकर रह गया। अच्छा ये बताओ बेटा, आज जमीला काम वाली ना आना नहीं था, फिर बाहर गेटवे की सफाई किसने की? आलिया ने उससे पूछा। उनके पूछने पर उसको एकदम वो झुल्ली सी लड़की याद आई। जी अम्मी, बस इतनी वटी थी कि मुझसे देखा नहीं गया, मैंने खुद ही सफाई कर ली। वो बताता हुआ कमरे की जानिब चल दिया तो वो भी कंधे उचकाकर रह गई। अब्बू ईद करीब है, बकरा आ जाना चाहिए, उमर ने रहमान साहब से कहा। उमर और आयत इस वक्त रहमान साहब के पास सहन में बैठे बातें कर रहे थे। जन्नत अंदर सो चुकी थी और आमना बेगम गालबन किचन में थी। खबरदार, अगर तुमने ये बकरे वाला शोशा छोड़ा दो। ईद आने में अभी देर है, अभी तो चांद भी नजर नहीं आया। वो उमर को डपटते हुए बोली। अब्बू इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आज मैं बकरों से इतना डर गई थी कि मेरी जान पर बन गई, वो रहमान साहब से लाड में कहती आखिर में मुंह बनाकर बोली। तो उसकी बात पर रहमान साहब को हंसी आ गई। अब्बू आपको हंसी आ रही है? उसने मुंह फुलाया। तो और क्या, भला बकरों से इतना कौन डरता है कि उसकी जान पर बन आए? रहमान साहब ने हंसी दबाकर कहा तो आयत ने एक शिकवा नजर बाप पर डाली। उसे एकदम वो लड़का याद आया तो उसने अपनी सोच को झटका। अब्बू आप जानते हैं मुझे शुरू से बहुत डर लगता है, वो मुंह फुलाए बोली तो रहमान साहब मुस्कुरा दिए। अच्छा भाई, मेरी बेटी अब अपना मूड ठीक कर ले। रहमान साहब से कहाँ उसकी खौफ की बर्दाश्त होनी थी। इसका मतलब आप ईद से एक दिन पहले ही बकरा लाएंगे? वो खुश होती रहमान साहब के गले में बाहें डाले बोली। अब वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम कल ही जाकर बकरा ला रहे हैं, उमर फौरन बोला। नहीं भाई, अब हमारी बेटी ने जो कह दिया वैसे ही होगा। रहमान साहब के कहने पर उमर का मुंह बन गया। उसने आयत को घूरा। वहीं आयत ने उमर को चिढ़ाने के लिए जुबान चढ़ाई। आप बस इसके लाड उठाते रहा करें, बिल्कुल बिगड़ गई है, इतनी लंबी जुबान होती जा रही है इसकी। आयत और रहमान साहब का प्यार देख आमना बेगम किचन से निकलते हुए फिक्रमंदी से बोली। बेगम आप परेशान न हो, बहुत अच्छी बच्ची है हमारी, रहमान साहब ने प्यार से कहा। मुझे तो फिक्र होती है, काम में इसका दिल नहीं लगता, उल्टी सीधी हरकतें जितनी मर्जी करवा लो इससे बस। अगले घर जाकर क्या करेगी? आमना बेगम ने तो आज जैसे सारे हिसाब चुकाने थे। आमना की बातों से आयत का मुंह बन गया। अलबत्ता अब उमर फुल इंजॉय कर रहा था। कुछ नहीं होता, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, रहमान साहब ने तसल्ली दी। आमना बेगम कुछ कहती आयत बोल पड़ी। अम्मा अगले घर जाकर बहुत अच्छी बनूंगी, चाहो तो शादी करवा कर देख लो, कहते साथ अंदर की तरफ दौड़ लगाई। शर्म नहीं आती बाप के सामने कोई ऐसी बात करता है? माँ ने भी कहते जूते का निशाना लगाया, मगर वो अंदर जा चुकी थी तो निशाना एक बार फिर चूक गया। आमना अपना सर पकड़कर बैठ गई। पता नहीं क्या बनेगा इसका। वो वाकई फिक्रमंद हुई थी। रहमान साहब तसल्ली देने के अलावा क्या ही कह सकते थे। सो उन्होंने आमना को तसल्ली दी, जबकि आयत की बात पर वो हंसी दबाकर रह गए थे। जियान कमरे में लेटा किसी गैर मरे नुक्ते पर गौर कर रहा था जब दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई और आलिया बेगम अंदर आई। जियान ने चौंक कर उन्हें देखा और फौरन उठ बैठा। अम्मी आप खैरियत है? वो हैरान हुआ। आलिया बेगम मुस्कुराती हुई उसके पास बेड पर आकर बैठ गई। क्यों बेटा, मैं नहीं आ सकती?
نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نہیں، کوئی کام نہیں تھا، بس مجھے اس وقت لگا کہ جیسے تم انکار سن کر افسردہ ہو گئے ہو، تو تمہیں کہنے آئی تھی کہ وہ لوگ تو نو دو لتے اور دکھانے والے ہیں۔ پیسے کی تو ہمیں بھی کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہم نے ہمیشہ سادگی سے زندگی گزاری ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے بھی کوئی سادہ سی لڑکی آئے۔ عالیہ بیگم نے اسے آرام سے سمجھایا۔ نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، مجھے اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، بس وہ اچھی لگی تھی۔ ہم اپنے جیسوں میں ہی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ جم سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا عکس آیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا بیٹا، خوش رہو، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ اس کے سر پر پیار دیتی اس کے کمرے سے چلی گئی، مگر زیان نے ان کی بات پر خاص دھیان نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں تو وہ لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ ویسے بیوقوف سی لڑکی تھی، بہت پیاری، پاگل کہیں کی۔ اس کی باتیں یاد کرتے اپنے آپ ہی مسکرائے جا رہا تھا۔ اف زیان حیدر، پاگل! تم تو اس وقت خود لگ رہے تھے جو خود ایک انجان لڑکی کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہے ہو۔ اسے جھٹکتے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے کہ مجھے ناشتے میں چیز آملیٹ ہی چاہیے ہوتا ہے؟ اونچی آواز میں بنا کسی لحاظ کے بولا۔ گھر میں چیز ختم تھا، مجھے یاد نہیں رہا منگانا، آپ کا آفس سے لیٹ ہو رہا تھا، تبھی میں نے آپ کے لیے سادہ بنا دیا۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ تو اس کی بھی ضرورت کیا تھی؟ خود کھاؤ یہ آملیٹ، کیونکہ تم چھوٹے لوگوں کو تو چیز آملیٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا۔ وہ دوستی سے کہتا آخر میں طنز کے تیر چلاتا کرسی سے اپنا کوٹ اٹھائے باہر نکل گیا، اور وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے طنز کرنے پر آنسو پیتی وہیں کرسی پر ڈھہ گئی۔ مما، پاپا نے آج پھر آپ پر غصہ کیا؟ 5 سالہ موسیٰ نے اپنی ماں کے پاس آ کر معصومیت سے سوال کیا، جو کہ روز ہی اپنے باپ کو اپنی ماں پر غصہ ہوتے دیکھتا تھا۔ نہیں بیٹا، پریشان نہ ہو، میری غلطی پر ہی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے۔ ماما بھی تو آپ کی ماما بھی تو غلطی پر آپ کو ڈانٹ دیتی ہے نا؟ منت نے اسے پیار سے سمجھایا۔ نہیں، آپ صرف مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، وہ روز آپ کو بلا وجہ ڈانٹتا ہے۔ اب اپنی ماں کا جھوٹ سن کر غصے سے اپنی چھوٹی سی ناک پھلا کر بولا، موسیٰ وہ آپ کے پاپا ہیں، ایسے نہیں کہتے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، ایگزیکٹلی، اینڈ یو آر مائی موم۔ اس 5 سالہ بچے نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنی ماں کو لاجواب کیا۔ منت نے اسے اپنا ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکل کر موسیٰ کے بالوں میں جذب ہوئے۔ کہنے کو تو وہ 5 سال کا تھا، مگر اتنا ہی ہوشیار، اس کی باتوں سے کہیں بھی وہ 5 سال کا بچہ نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کام رکھنے والا ریزرو سا بچہ تھا، منت کے لیے اس کا سب کچھ۔ اسی وجہ سے وہ اپنے شوہر کا یہ رویہ برداشت کر لیتی تھی، اور اس کا شوہر کسی کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر اس کی عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دیتا تھا۔ مگر یہ بات اس نے آج تک اپنے گھر والوں کو نہ بتائی، اور موسیٰ کو بھی منع کیا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا، اور وہ ایک سمجھدار بچہ کہیں سے بھی اپنے باپ پر نہیں کیا تھا۔ آپی اٹھ جاؤ، امی بلا رہی ہیں۔ جنت نے آیت کو کوئی تیسری بار اٹھایا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی لیٹی رہی۔ اماں سے کہو مجھے نہیں جانا آج اس بڈھی کے گھر۔ آیت نے چادر کے اندر سے ہانک لگائی اور چادر سر تک تانے لیٹی ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمیز نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں تم میں؟ اماں نے کمرے میں آتے اس کی بات سنی تو غصے سے اس کے اوپر سے چادر کھینچ کر اتاری۔ وہ تو ہڑبڑا گئی تھی، اس نے ایسا کب سوچا تھا کہ اماں ہی سن لیں گی۔ چل اٹھ، منہ ہاتھ دھو، ناشتہ کرو اور دفعہ ہو، باجی سے بول جا کر کہ تجھے روز قرآن بھی پڑھایا کریں، دنیاوی تعلیم صحیح، دینی تعلیم تو لے۔ آمنہ بیگم نے حکم صادر کیا۔ اماں میں نے مکمل تو کر لیا ہے قرآن، وہ منمنائی۔ اس کی ایسی حالت پر عمر اور جنت ہنسی دبائے بیٹھے تھے۔ تو دوبارہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ روز پڑھا کر قرآن، وہ دونوں بھی تو پڑھتے ہیں، تجھے ہی فرصت نہیں ہے اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے۔ آمنہ بیگم نے آج اس کی اچھی خاصی کی تھی۔ اس وقت رحمان صاحب ہوتے تو آمنہ کو کبھی نہ ڈانٹنے دیتے، مگر اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ آیت چہرے پر خوف کی سجائے تیار ہوئی اور جانے کے لیے گھر سے باہر جیسے ہی قدم بڑھائے پھر سے کل والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی بکرا نہیں تھا۔ سکھ کا سانس لیتی سلمیٰ خالہ کی طرف چل دی۔ واپسی پر آتے اس کا موڈ صبح سے قدرے بہتر تھا، اس لیے اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر اس گھر کو دیکھا۔ اچانک آج دروازہ بند تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، کوئی نہیں تھا آس پاس۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے وہ دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی اور گیٹ کو دیکھ کر سوچنے لگی۔ چٹکی بجاتے اس نے اپنا پاؤں گیٹ کے بنے ڈیزائن میں پھنسایا ہی تھا کہ پیچھے سے زیان کی آواز پر اچھل پڑی، اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے دھڑام سے زمین پر گری۔ کیا کر رہی تھیں آپ؟ ارے تم تو وہی ہو نا جو کل میرے گھر میں گھس آئی تھی؟ دیکھا، تم ہو ہی چور۔ آج دروازہ بند تھا تو دروازے کو پھلانگ کر آنے کا ارادہ تھا۔ اس کی گرنے کا اثر لیے بغیر بولے ہی جا رہا تھا۔ آیت کو اس کے ایک مرتبہ پھر سے چور کہنے پر آگ لگ گئی۔ اوہ ہیلو مسٹر جھاڑو والے، ذرا بات سنو میری۔ ایک تو تمہاری وجہ سے میں اتنی زور سے گری ہوں، اور پھر تم الٹا ہی مجھے چور کہہ رہے ہو۔ کبھی خود کو دیکھا گلیوں میں جھاڑو دیتے ہوگے؟ آیت کہاں پیچھے رہتی، اپنا حساب برابر کرتی وہ دو بدو بولی۔ اس کی بات پر زیان کا پاڑا چڑھ گیا۔
تم بھی مس بکرے والی، میں کوئی گلیوں میں جھاڑو نہیں دیتا، میرا نام زیان حیدر ہے، زیان حیدر۔ وہ کالر کھڑا کرتے اکڑ سے بولا، یہ تم نے مس بکرے والی کس سے کہا؟ ہاں، جو بھی ہوتے ہو تم، زیان یا زبان، مجھے فرق نہیں پڑتا، میرا نام بھی آیت رحمان ہے۔ فوراً سے حساب چکایا۔ ادھار رکھنا کب سیکھا تھا آیت بی بی نے، جبکہ زیان اپنے نام کے بگاڑے جانے پر دانت پیس کر رہ گیا۔ اٹھو اور اب دفع ہو، ادھر کیوں بیٹھی نحوست پھیلانے لگی ہو؟ اس کو زمین پر بیٹھا دیکھ وہ غصے سے بولا۔ اب آیت نے ذرا معصوم سی شکل بنائی۔ بات سنیں، دھیمے لہجے میں کہتی اسے چونک آ گئی۔ ابھی 2 منٹ پہلے تو اپنے زبان کے جوہر دکھا رہی تھی، اسے اب کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے آیت کو دیکھا جو چہرے پر مسکینیت طاری کیے ہوئے تھی۔ بکو، بے نیازی سے جواب دیا۔ آیت نے من ہی من میں اسے ڈھیر ساری گالیوں سے نوازا۔ اس وقت اسے اگر اپنا مطلب نہ ہوتا تو کبھی بھی اس جمعہ دار سے یوں بات نہ کرتی، مگر مجبوری تھی، اور مجبوری میں تو گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ وہ مجھے لگتا ہے میرے پاؤں میں موچ آ گئی، اس لیے مجھ سے اپنا پاؤں ہلایا نہیں جا رہا، اب میں کیسے اٹھ کر جاؤں گی؟ روح آنکھیں ہو کر بولی تو زیان تو اس کے پل پل بدلتے روپ سے حیرت زدہ تھا۔ آخر یہ لڑکی کیا تھی؟ تو میں کیا کروں اس میں؟ انداز روکھا تھا۔ آپ میری مدد نہیں کر سکتے؟ واقعہ پٹ پٹاتی منہ پھلا کر بولی تو زیان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے اپنے دل کے کہنے پر اس کی مدد کی اور ہاتھ بڑھایا۔ اٹھو۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ مشکل کھڑی ہوئی پھر سے بیٹھنے لگی تو زیان نے اسے سہارا دیا۔ اس وقت وہ اس کے بہت قریب تھا۔ آیت کے حقیقی معنوں میں آج ڈھیر و شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ آپ رہنے دیں، میں چل لوں گی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ایسے کیسے چل لیں گی؟ ایسے کریں میرے ساتھ اندر چلیں، آپ کے پاؤں کی چوٹ کا اندازہ ہو جائے گا، اس نے اس بار نرمی سے کہا۔ اس کی بات پر آیت کے پسینے چھوٹ گئے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ گھبرا گئی۔ زیان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ واقعی لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ دیکھیں، مجھ پر بھروسہ کریں، اس دن کوئی نہیں تھا گھر میں، آج امی ہے گھر پر، آپ آ جائیں۔ وہ کافی آرام سے بات کر رہا تھا۔ آیت پزل ہوئی۔ اس طرح کھڑے ہمیں کوئی دیکھ لے گا تو کیا سمجھے گا؟ اندر آ جائیں، شرارت سے کہتا وہ آخر میں اپنی بات دہراتا بولا تو آیت کو اس کے ساتھ اندر جانا پڑا۔ وہ اس کا سہارا لے کر اندر آئی۔ یہاں بیٹھو، میں امی کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ اسے صوفے پر بیٹھا کر اندر چلا گیا۔ آیت نے اپنے پاؤں کو دیکھا۔ ہائے اللہ جی، مجھے بھی کیا مصیبت پڑی تھی اس گھر میں جھانکنے کی، مجھے لگا شاید آج بھی صفائی کر رہا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے ایک نگاہ ارد گرد گھمائی۔ راہداری سے نکل کر ٹی وی لاؤنج آتا تھا، اور ٹی وی لاؤنج میں ایک طرف 2 سنگل صوفے اور ساتھ میں ایک بڑا سا صوفہ پڑا تھا۔ خود وہ سنگل صوفے پر بیٹھی تھی۔ گھر کو سادگی سے سجایا گیا تھا جو کہ اس کی خوبصورتی کو ابھار رہا تھا۔ کہیں سے بھی بناوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی جب ایک سادہ سی فربی مائل خاتون کے ساتھ وہ واپس آیا۔ یقیناً وہ اس کی ماں تھی۔ وہ انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاتون اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اسے اپنی بے اختیاری پر افسوس ہوا۔ السلام علیکم آنٹی، وہ جلدی سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ عالیہ نے اسے پیار سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے، پاؤں پر دکھاؤ۔ عالیہ نے اس کے ساتھ پاس والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں اس جھاڑو والے نے کیا بتایا ہوگا، اب وہ سوچنے لگی۔ امی، میں گھر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس کا پاؤں کسی پتھر سے اڑا اور یہ گر گئی، اس لیے میں اس کو گھر لے آیا، بیچاری سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ آیت سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دے، زیان بول پڑا اور آخر میں معصومیت سے کہتا آیت پر طنز کر گیا۔ آیت جل کر رہ گئی۔ عالیہ نے غور نہیں کیا تھا۔ دھیان رکھا کرو بیٹا، دکھاؤ پاؤں، وہ آرام سے کہتی بولی۔ آیت نے جھجکتے اپنا پاؤں دکھایا۔ آنٹی آرام سے، وہ آنکھیں میچتے ہوئے ڈر کر بولی۔ زیان اس کے اس طرح کہنے پر مسکرایا۔ پاؤں ہلا کر دکھاؤ، عالیہ نے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں ہل رہا، وہ مایوس سی ہوئی۔ یہ موچ ہے پھر، آنٹی نے پاؤں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہوگا، وہ معصومیت سے پوچھتی بولی تو ایک بار پھر زیان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چوبا۔ میں دوائی لے کر آتی ہوں، وہ لگا دوں گی، ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہہ کر وہاں سے اندر کی طرف چلی گئی۔ کیسا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے اب، وہ شرارت سے بولا تو آیت نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں تمہاری ہی وجہ سے گری ہوں، وہ غصے سے بولی۔ کیا مطلب، میری وجہ سے کیسے؟ میں نے کہا تھا میرا گیٹ پھلانگ کر اندر آؤ، اس کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ میں گیٹ نہیں پھلانگ رہی تھی، وہ تو بس میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم آج بھی صفائی کر رہے تھے کہ نہیں، وہ سچ بتا گئی۔ کیا میں تمہیں کام والا لگتا ہوں، وہ حیرت سے اسے دیکھتا صدمے سے بولا۔ ہاں، شکل سے تو تم کام والے لگتے ہو، آنٹی نے تمہیں بعد میں اڈاپٹ کر لیا ہوگا، وہ بھی کہاں پیچھے بیٹھنے والی تھی۔ او ہیلو مس بکرے والی، اپنا منہ بند رکھو، میں اس گھر کا مالک ہوں، وہ اس غصے سے کہتا وہاں سے جانے لگا تھا۔ ایک تو اس نے اس لڑکی کی مدد کی، الٹا وہ اس کے ہی گلے پڑ گئی تھی۔ ذمہ دار، وہ بھی غصے سے کہتی منہ پھیر گئی۔ زیان کا صبر جواب دے گیا، اس کی طرف پلٹا۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ اسے بازو سے پکڑتا سختی سے بولا۔ آیت ایک دم سے گھبرا گئی، مگر وہ کہاں کم تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں یہاں بیٹھنے کا، خود ہی اندر لے کر آئے تھے، جا رہی ہوں، بازو چھوڑو میرا، وہ بھی غصے سے کہتی اٹھے، مگر پاؤں میں شدید درد اٹھا کے وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ دیکھو، مجھے گھر سے نکالا تو میں آنٹی کو بتا دوں گی، اس لیے چپ چاپ بیٹھے رہو، انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتی بولی تو زیان کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ مطلب میرے ہی گھر میں مجھے ہی ایسے سنا رہی ہے جیسے میرا گھر نہیں اس کا ہو، وہ سوچ کر رہ گیا۔
ابھی مزید ان میں کوئی بحث ہوتی کہ عالیہ وہاں گئی تو وہ دونوں چپ ہی رہے۔ انہوں نے مرہم لگا کر اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کر دی۔ بیٹا دھیان رکھا کرو اپنا۔ عالیہ کو وہ لڑکی بہت بھلی سی لگی۔ شکریہ آنٹی آپ کا، وہ واقعی ان کی مشکور تھی۔ چلو زیان، اسے اس کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ عالیہ نے زیان سے کہا تو آیت اور زیان نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ آنٹی میں خود چلی جاؤں گی، اس کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولی، کہیں واقعی اسے ساتھ نہ بھیجتے اس کے۔ بیٹے آپ کے پاؤں میں درد ہوگا ابھی، میں اس لیے کہہ رہی تھی، یہ چھوڑ آتا ہے، چلنا نہیں پڑے گا۔ آنٹی نے وضاحت کی تو وہ چپ کر گئی۔ زیان اپنی ماں کے اشارے پر کمرے سے گاڑی کی چابی لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ پوش میں کھڑے تھے۔ زیان گاڑی ان لاک کرتا بیٹھ گیا، وہ نہ جانے کن سوچوں میں تھی۔ دیکھیں مس، آپ بیٹھ جائیں، دیر ہو رہی ہے، آپ کی امی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، وہ قدرے تحمل سے بولا۔ آیت کو بھی یاد تھا کہ آج وہ کافی لیٹ ہو گیا، فوراً سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ یہ گاڑی زیان کو اس کے آفس کی طرف سے اس کی پروموشن ہونے پر ملی تھی۔ گاڑی میں سارا وقت خاموشی رہی تھی۔ 5 منٹ کے وقفے پر اس کا گھر تھا۔ آیت نے اسے اپنے گھر کا پتہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ گاڑی رکنے پر وہ جلدی سے شکریہ کہتی گاڑی سے نکل گئی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گیٹ تک پہنچی۔ چلنے میں ابھی بھی دشواری ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر جب وہ اندر چلے گی تب زیان اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ آج سنڈے تھا، تبھی وہ گھر تھا، باہر کسی دوست سے ملنے گیا تھا، پر جب واپسی پر کسی کو اپنے گیٹ پر چڑھتا دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا پہنچا تو پتہ چلا وہ بکرے والی محترمہ ہی تھی۔ زیان یہ سب سوچتے مسکرا دیا۔ گاڑی میں اس کی خاموشی پر کافی حیران ہوا تھا، اور پھر شکریہ کہنے پر تو پوری جی جان سے مسکرایا تھا۔ اگر وہ غور کر لیتی تو شاید واقعی اس کو جان سے مار دیتی۔ وہ گھر واپس آتے عالیہ کو اطلاع دیتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ تجھے کیا ہوا؟ دروازہ جنت نے کھولا۔ وہ جنت کا ہاتھ تھامے اندر آ رہی تھی۔ جب آمنہ بیگم کی اس پر نظر پڑی تو اس کی طرف آئیں۔ اچھا یہاں بیٹھ اور دکھا یہ چوٹ کیسے لگی؟ آمنہ بیگم پریشان تھی، اسے صحن میں بچھی چرپائی پر بٹھاتی بولی۔ کچھ نہیں اماں، بس راستے میں پتھر سے پاؤں مڑ گیا، ایک آنٹی وہاں سے گزر رہی تھی، وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، انہوں نے پٹی کر دی، اب کچھ بہتر ہے۔ وعدہ سچ آتا جھوٹ بتاتی، ان کی پریشانی دور کرتی بولی۔ کتنی بار کہا ہے ہوش میں رہ کر چلا کر، کہیں بھی ٹکرا جاتی ہو کبھی بھی۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تیرا؟ آمنہ بیگم ایک مرتبہ پھر شروع ہوئی۔ آیت کچھ نہیں بولی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ آیت خاموشی سے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے اسے چپ دیکھا تو چپ ہو گئی۔ اچھا چل اندر جا کر آرام کر، میں تیرے لیے ہلدی والا دودھ لاتی ہوں، وہ اسے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تو وہ بھی اندر چلی گئی۔ آج سارے دن وہ کسی سے نہیں لڑی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، سب نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ پاؤں میں درد کی وجہ بتا کر پھر سے خاموش ہو جاتی۔ شکل کا بھی اچھا ہے اور گھر بھی نیک ہے، آنٹی بھی بہت اچھی ہیں، گاڑی بھی ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن نہیں، یہ لوگ اتنے امیر نہیں ہیں جتنے آپ ہی کے سسرال والے ہیں، ان کے تو ہر کام کے لیے الگ سے نوکر ہیں۔ وہ رات میں بستر پر لیٹی مسلسل اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو میں نے کتنا کچھ کہا لیکن اس نے میری مدد بھی تو کی ہے۔ ایک دفعہ پھر دل کی آواز آئی، لیکن مجھے کیا پتا وہ اپنی امی کی وجہ سے کر رہا ہو، ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی مجھ جیسی کی مدد کرنے کی۔ دماغ نے ایک بار پھر دل کی آواز کی نفی کی۔ وہ اسے ایک دم سے ہی اچھا لگنے لگا تھا، مگر وہ شروع سے ہی ایک بہت بڑے گھر میں رہنے کے خواب دیکھتی آئی تھی۔ اسی کشمکش میں وہ اپنے آپ سے سارے دن الجھتی رہتی۔ اف، میں کیوں سوچ رہی ہوں بھلا اس جمعہ دار کے بارے میں؟ وہ جھنجھلا گئی۔ اب جمعہ دار بھی نہیں لگتا، اچھا خاصا شکل کا ہے، دل ایک بار پھر بولا۔ اس نے جھنجھلا کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ آج صبح سے ہی وہ اپنے دل کی کیفیت پر حیران تھے، چاہ کر بھی اسے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ ابرار، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر بولی، جو اس وقت لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں، مصروف سے انداز میں بولا، نظریں ابھی لیپ ٹاپ پر تھی۔ آپ مجھے میری غلطیوں پر ڈانٹتے ہیں، مجھے برا نہیں لگتا، لیکن پلیز موسیٰ کے سامنے آپ مت ڈانٹا کریں، وہ بچہ ہے، اس کے ذہن پر غلط اثر پڑ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے خلاف۔ وہ ڈیری سے امی بول رہی تھی کہ ابرار کی تیز آواز نے چپ کروا دیا۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ اب تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں تمہیں بلا وجہ ڈانٹتا ہوں؟ وہ لیپ ٹاپ چھوڑ کر اس کی طرف دیکھتے بولا، نہیں، میں نے بولا بھی ہے کہ میری غلطیوں پر۔ وہ اپنی صفائی دینے لگی، مگر وہ سن کر رہا تھا، تو مت کیا کرو نا غلطیاں، اور اب یہ کون سا ڈرامہ ہے خود کو بچانے کے لیے کہ موسیٰ کو بیچ میں لا رہی ہو؟ وہ غصے میں اس پر دھاڑا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ ڈر کر اب اس کے پاس آئی۔ غلط تو اب میں ہی ہوں گا نا، تم بہت ٹھیک ہوتی جا رہی ہو، اس کے سر پر کھڑا طنزیہ انداز میں بولا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی، آپ آرام سے بات سن لیں میری، وہ ہمت کر کے بولی۔ مجھے تمہاری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ غصے سے اسے گھورتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے دروازہ زور سے مار کر گیا۔ منت کانپ کر رہ گئی۔ کیا کروں، کیسے سمجھاؤں انہیں؟ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ آئے دن لڑائیاں بڑھتی جا رہی تھیں، ابرار کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ موسیٰ اس وقت اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ بات کر لی جائے، مگر وہ تو سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ ابرار کا رویہ 6 سالوں سے برداشت کرتی اب وہ تھک گئی تھی۔ امی، آپ ہی نے نہیں آنا تھا؟ وہ کچن میں عالیہ کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتا ہوا بولا۔
اس ٹائم وہ کرتا شلوار پہنے سادہ سولیے میں تھا. آفس سے آئے اسے 1 گھنٹہ ہونے کو تھا. آنا تو تھا مگر اس کی نند اچانک آ گئی تو نہیں آ سکی. کہہ رہی تھی کل آؤں گی بچوں کے ساتھ. عالیہ رات کھانے کی تیاری کرتے پیاز کاٹتی بتا رہی تھی. اچھا صحیح. ویسے امی اب آپ کو بھی چاہیے آپ کچن سے ریٹائرمنٹ لے لیں. وہ شرارت سے ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا. کیوں تو نے کیا کوئی لڑکی ڈھونڈ لی ہے اپنے لیے جو یوں کہہ رہا ہے؟ عالیہ بیگم اس کی شرارتی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو دھیان کی آنکھوں کے سامنے آیت کا چہرہ لہرایا. وہ بے ساختہ مسکرا دیا. کیا ہوا اپنے آپ میں مسکرائے جا رہے ہو؟ کوئی لڑکی ہے تو بتا دو. عالیہ بیگم نے پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا. اما ایسا کچھ نہیں. وہ سر کو جاتا بولا. چل پرے ہٹ. مجھے لگا شاید تجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہو. عالیہ نے اس کی نکیوں سے دیکھتے ہوئے کہا. آخر ماں تو دل کی بات کیسے نہ جانتی؟ کون سی لڑکی؟ وہ انجان بنا. ویسے وہی جسے تو کل لے کر آیا تھا. کتنی سونی تھی وہ ماشاءاللہ. بالکل گڑیا کی طرح لگ رہی تھی. مجھے تو بہت پسند آئی لیکن تجھے وہ پسند ہی نہیں آئی. عالیہ نے ہنسی دبا کر کہا. اس کے منہ سے سننا چاہ رہی تھی وہ. زیان کی حیرت اور خوشی سے آنکھیں پھیل گئی. چہرے پر مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی. نہیں اماں ایسا کب کہا میں نے؟ میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو پسند آ گئی ہے تو کل ہی رشتہ لے کر چلتے ہیں. مجھے کیا اعتراض؟ وہ خوشی سے جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا. اس کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی. وہ کیسے نہ خوش ہوتا. عالیہ اس کی جلد بازی پر مسکرا دی. اتنی کیا جلدی ہے؟ تمہارے ابو سے تو بات کر لوں پہلے. وہ اس کو مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. انہیں جواب مل گیا تھا. زیان خفیف سا ہوتا مسکرا دیا. ابو آج سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے. کل ہمارے بھی نظر آ جائے گا اور ابھی تک ہم نے عید کی شاپنگ بھی نہیں کی. آیت رحمان صاحب سے لاڈ سے بولی. عمر اور جنت بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. ابو ابھی ٹھیک کہہ رہی ہے. ہم نے ابھی تک کچھ نہیں لیا عید کے لیے. جنت نے بھی ہاں میں ہاں ملائی. اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو کل تک اچھی طرح سوچ لو کیا لینا ہے پھر کل رات چلیں گے. رحمان صاحب نے پیار سے کہا تو تینوں خوش ہو گئے تھے. ہم نے کپڑے چوڑیاں لینے ہیں. آیت نے فوراً گنوانا شروع کیا. آپ ہی مہندی جیولری بھول گئی. آیت نے اسے یاد دلایا. اور ہاں ابو مہندی اور جیولری اور اس دفعہ میں ہیلز پہنوں گی. وہ پرشوق انداز میں بولتی بالکل معصوم لگ رہی تھی. رحمان صاحب اپنی بیٹیوں کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے جو اتنی جلدی بڑی ہوتی جا رہی تھی. کل آمنہ بیگم نے آیت کی شادی کی بات کی تھی تو رحمان صاحب نے انہیں ابھی خاموش کروا دیا تھا کہ اتنی بھی عمر نہیں ہوئی جب کوئی رشتہ آنا ہو آ جائے گا. بیٹیاں بھی ماں باپ کے لیے کیا ہوتی ہیں. ساری عمر چھوٹی چھوٹی بات پر نخرے کرنے والے اگلے گھر جا کر ہر بات آرام سے سہ لیتی ہیں اور ماں باپ کو خبر تک نہیں ہونے دیتی. اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے. آمین. امی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ زیان کو شفقتانہ نظروں سے دیکھ کر عالیہ سے پوچھنے لگی. کل ہی بات طے ہوئی ہماری آپس میں اور ابھی تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم بھی ساتھ جاؤ گی. عالیہ نے اسے بتایا. اماں سوچ لو ایک بار. یہ اسی طرح نہ نکلے جیسے پہلے دیکھ کر آئے ہیں. حفصہ نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا. نہیں آپی ایسی نہیں ہے. آپ جا کر ایک دفعہ دیکھ تو لیں. زیان نے فوراً سے صفائی دی تو حفصہ آپی زیان کو دیکھ کر خاموش رہ گئی. اماں پچھلی بار اتنی بےتابی تو نظر نہیں آتی تھی جتنی اس بار ہو رہی ہے. حفصہ آپی نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو زیان نے سر کھجایا. آپی وہ مجھے اتنی پسند نہیں آئی تھی جتنی یہ دل کو اچھی لگی ہے. وہ دانت نکالتا ڈھٹائی سے کہتا اٹھ گیا ورنہ حفصہ نے اس کی درگت بنا دینی تھی. شرم نہیں آ رہی ویسے آج کل کے بچوں کو؟ حفصہ زیان کو چھیڑتی ہوئی بولی تو زیان انسنی کرتا کمرے میں چلا گیا. پیچھے وہ دونوں اس پر ہنس کر رہ گئی. امی اب آپ بتاؤ کس طرح کی لڑکی ہے؟ حفصہ عالیہ کی طرف مڑتی ان سے سوال کرنے لگی. ابو دیکھیں چاند نظر آ گیا. وہ خوشی سے چیختی ہوئی بولی. تمہاری نظر میرے پہ کب پڑی؟ عمر شرارت سے بولا. نہیں پاگل وہ میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے. آیت بھی دو بولی تو عمر منہ بنا کر رہ گیا جبکہ ان کی نوک جھوک پر سب ہنس پڑے. ابو چلیں اب چاند نظر آ ہی گیا ہے تو تھوڑی شاپنگ ہو جائے. وہ خاموشی سے بولا. ہاں بالکل میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا ہے. تم سب تیار ہو جاؤ پھر چلتے ہیں. وہ مسکرا کر کہنے لگے. آیت اور جنت جلدی سے کمرے میں تیار ہونے بھاگ گئی. تمہیں نہیں جانا عمر بیٹا؟ رحمان صاحب نے اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر پوچھا. ابو جانا تو ہے لیکن مجھے ایک بکرا چاہیے. آپ ہی ڈرتی ہیں تو کیا کریں. مجھے بہت شوق ہے. گلی میں سب کے پاس بکرا ہوتا ہے اور سب اپنے بکروں کے ساتھ شوخی ہوتے ہیں. مجھے بھی بکرا لینا ہے ان کو دکھانے کے لیے. وہ منہ بنا کر بولا. رحمان صاحب اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دیا. بیٹا ایک بات کہوں آپ سے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ عید قربان ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے ہم سب مسلمانوں کو یہ تہوار دیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں. لیکن آج کل قربانی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ دکھاوا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کچھ قربان کیا. ایسے دکھاوے کی قربانی کا فائدہ؟ اللہ کو یہ دکھاوا سخت ناپسند ہے. اس لیے آپ دکھاوے کی نیت سے کبھی بھی جانور نہ لو. یہ سوچ کر لو کہ ہمیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. بس اللہ اس کو قبول کرے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے یہ قربانی کے جانور. سمجھے کچھ؟ اور فکر نہ کرو میں اپنے بیٹے کے ساتھ کل ہی منڈی چلوں گا. وہ آخر میں سے پیار سے کہتے ہوئے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولے تو عمر خوشی کے مارے رحمان صاحب کے ساتھ لگ گیا. تھینک یو ابو آپ بہت اچھے ہیں. او سوری اب میں کسی کو شو آف نہیں کرنے کے لیے بکرا نہیں دکھاؤں گا. وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہے. وہ سمجھ گیا تھا.
میرا اچھا بچہ، چلو اب تیار ہو جا کر۔ وہ دونوں تیار ہونے والی ہوں گی۔ رحمان صاحب نے بھی اسے پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی بھاگ کر اندر تیار ہونے چلا گیا۔ یہ والی چاہیے، وہ میٹل کی خوبصورت سی چوڑیوں پر ہاتھ رکھتی بولی تو کسی نے اس کی آواز پر پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ڈارک پنک اور اسکن کلر کے پرنٹڈ کپڑوں میں سر پر ڈارک پنک کی جارجٹ کا دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ 2 بچے اور ایک آدمی بھی کھڑا تھا، ضرور اس کا باپ اور بھائی بہن ہوں گے، اس نے خود ہی سوچا۔ اس کے رکنے پر حیدر صاحب نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ وہ بھی ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگے تو چونک گئے۔ ارے رحمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ وہ فوراً سے رحمان صاحب کے بغل گیر ہوئے۔ رحمان صاحب بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ میں آج کل مصروف ہوں، آپ بھی اب چکر نہیں لگاتے دکان پر؟ حیدر اور رحمان صاحب باتوں میں مصروف تھے جب آیت نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم؟ وہ باقی سب کو نظر انداز کی زیان سے بولی۔ ہاں جی میں، وہ مسکرا کر بولا۔ ارے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جنت ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ جی بہت اچھے سے، زیان نے آیت کو دیکھ کر کہا تو آیت دانت پیس کر رہ گئی۔ اوہ اچھا، جنت پھر سے چوڑیاں دیکھنے لگی۔ آپ یہاں شاپنگ کرنے آئی ہیں؟ زیان نے آیت سے پوچھا تو آیت نے اسے دیکھا جیسے پاگل ہو۔ نہیں، بکرا خریدنے، وہ جل کر بولی۔ اس کا موڈ اسے دیکھتے نہ جانے کیوں خراب ہو گیا تھا۔ جیسے میں تو جانتا ہی نہیں کہ آپ کا بکروں سے کتنا پیار ہے، وہ ہنسی دبا کر بولا تو آیت نے اسے گھورا۔ تم یہاں کر کیا رہے ہو؟ وہ چڑ گئی۔ میں بھی بکرا خریدنے آیا ہوں۔ دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سج جائے وہ بولا تو آیت نے کلچ کر دیکھا۔ یہ میرا بیٹا ہے زیان حیدر۔ حیدر صاحب نے زیان کی طرف دیکھتے کہا تو زیان بھی آگے بڑھ کر فوراً رحمان صاحب سے ملا۔ ماشاءاللہ، یہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ وہ اسے مل کر خوش ہوئے تھے۔ بس سافٹ ویئر انجینئرنگ مکمل کیا، آج کل آفس میں ہوتا ہے، حیدر صاحب نے بتایا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ چیزیں لینے آیا تھا، آپ کروائیں اپنے بچوں کو شاپنگ۔ آؤں گا آپ کی دکان پر بھی، حیدر صاحب کہتے ہوئے آگے چل دیا۔ ابو یہ انکل آپ کے دوست ہیں؟ آیت کو جیسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی بیٹا میری دکان پر آتے رہتے ہیں، بہت اچھے انسان اور حیدر کا بیٹا بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ رحمان صاحب کے منہ سے اس کی تعریف سن کر آیت کے منہ کا ضیافی بگڑ گیا۔ بہت اچھا، وہ منہ بنا کر بولی اور تھوڑی دیر بعد وہ شاپنگ کر کے گھر واپس آ گئے۔ ویسے آپ اس لڑکی کو کیسے جانتی ہیں؟ جنت رات میں جب سونے کے لیے لیٹی تو آیت سے پوچھ لیا۔ جس دن مجھے پاؤں کو چوٹ لگی تھی نا، اس دن یہ لڑکا مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تھا، ہے تو کافی شریف۔ وہ اسے سارا بتا گئی۔ اچھا تبھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جنت کو زیان کی بات یاد آئی۔ اوئے وہ کتنے سارے ہیں، ایک ہی تو ہے، اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کی عزت کرنا آیت کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ آپ ہی وہ بڑے ہیں اس لیے ایسے بولا۔ جنت نے وضاحت دی۔ ہاں تو ہمارا کیا لگتا ہے، کوئی ضرورت نہیں تمہیں اتنی عزت دینے کی، وہ کہتی چادر اپنے اوپر پھیلاتی لیٹ گئی۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، جنت افسوس کرتی رہ گئی۔ ویسے نام کیا ہے؟ جنت کو آج شاید نیند نہیں آ رہی تھی ورنہ ہمیشہ جلدی سو جاتی۔ کس کا؟ آیت نے چادر میں سے کہا۔ اسی لڑکے کا۔ مجھے کیا پتا، ہاں یاد آیا، کوئی زبان ٹائپ کا نام تھا، ٹھیک سے یاد نہیں۔ وہ تھوڑی دیر لے انگلی رکھتی سوچ میں پڑ گئی، جبکہ جنت اس بیچارے کا نام بگاڑے جانے پر ایک مرتبہ پھر آیت کی عقل پر ماتم کرتے ہی لیٹ گئی۔ آپ ہی سو جاؤ، آپ کو یاد نہیں آیا نا بیچارے کا نام، تو بگاڑو مت۔ تم کو زیادہ ہی ترس نہیں آ رہا اس جھاڑو والے پر؟ وہ بھی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی پھر سے لیٹ گئی۔ امی ابو کہاں ہیں؟ آیت آج صبح جلدی اٹھ گئی تھی، اس لیے کچن میں آتی کسل مندی سے جمائی روکتی بولی۔ بکرا منڈی گئے ہیں عمر کے ساتھ، امی نے مختصر جواب دیا، مگر یہاں آیت کو شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ ساری نیند اڑن چو ہو گئی۔ کیا؟ وہ صدمے سے چیخی۔ زیادہ ڈرامے نہ کیا کرو، تیار ہو جاؤ، جا کر قرآن کے لیے جانا ہے باجی کے پاس۔ آمنہ بیگم نے خاص دھیان نہیں دیا۔ نہیں اماں یہ نہیں ہو سکتا، آیت تو روحانسی ہو گئی تھی۔ یہاں کون سے ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہے؟ آیت کے ڈائیلاگ پر منت نے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں کہا تو آیت اور آمنہ بیگم نے خوشی سے منت کی طرف دیکھا۔ تو کب آئی؟ آمنہ بیگم اتنی صبح سے دیکھا حیران رہ گئی۔ آپ ہی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اس کے گلے لگ گئی۔ سلام کا رواج ختم ہو گیا ہے کیا؟ وہ مذاق سے بولی تو آیت نے اسے سلام کیا، اس کی خیریت پوچھی۔ آمنہ بیگم اسی لیے کمرے میں آ گئی تھی، جنت بھی مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ امی ابو اور عمر نظر نہیں آ رہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی آمنہ سے بولی۔ ہاں وہ عمر کی ضد کرنے پر بکرا منڈی گئے ہیں۔ آمنہ کے کہنے پر آیت کا غم پھر سے تازہ ہوا۔ امی مجھے نہیں رہنا اب اس گھر میں، یہ گھر میرے قابل نہیں رہا، اب میری شادی کروا ہی دو۔ آیت اپنا فل ڈرامہ شروع کر چکی تھی۔ آمنہ بیگم کے گھورنے پر بھی جب باز نہ آئی تو آمنہ نے اس کو کھینچ کر جوتا مارا۔ آیت کو اس رد عمل کی توقع نہ تھی، اس لیے بچت نہ کر پائی۔ آئی اماں اتنی زور سے کون مارتا ہے، آپ ہی دیکھ لو، اماں میرے پہ کتنا ظلم کرتی ہے۔ آیت اپنا بازو سلاتی، ابھی بھی باز نہ آئی۔ منت تو اس کے ڈرامے دیکھ کر ہنس پڑی۔ دفعہ ہو جاؤ یا ایک اور لگاؤں؟ آمنہ بیگم کے کہتے ہی وہ منت کو خدا حافظ کہتے باہر بھاگی۔ اماں کا کیا بھروسہ، دوبارہ مار دیتی۔ زیان بیڈ پر لیٹا آیت کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، دروازے پر ہلکی سی دستک نے اس کی سوچ میں خلل پیدا کیا۔ زیان؟ عالیہ بیگم نے اس کے کمرے کے باہر نوک کر کے اسے آواز دی۔ زیان اٹھ کر دروازے تک آیا۔ امی آپ اجازت کیوں مانگتی ہیں میرے کمرے میں آنے کی، آ جایا کریں۔ وہ خفکی سے منہ بناتا عالیہ بیگم کو کندھوں سے تھام کر اندر لے آیا۔
بیٹھے، عالیہ کو بیٹھنے کا کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی وہ بھی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بیٹا تمہارے ابو بلا رہے تھے، تمہیں بس یہی کہنے آئے تھے اور تم میری سنے بغیر ہی اندر لے آئے۔ وہ مسکرا کر اپنے بیٹے کو محبت سے دیکھتی بولی، جو اس وقت ٹراؤزر ٹی شرٹ میں جچ رہا تھا۔ ابو کیوں ابھی وہ بھی اس وقت؟ اب مجھ سے کیا ہو گیا امی؟ وہ پریشان سے گھڑی کی طرف نظر دوڑاتا بولا جو کہ رات کے 11 بجے کا پتہ دے رہی تھی۔ پیار۔ عالیہ بیگم نے مسکراہٹ دبا کر ایک لفظی جواب دیا تو زیان سمجھ کر سٹ پٹانے لگا۔ امی اب آپ بھی خیر بتائیں ابو کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ صبح سے حفصہ کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا اور اب عالیہ بیگم نے بھی کہا تو خفیف سا ہو گئے۔ بیٹا وہ اس رشتے کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ عالیہ بیگم نے اسے بتایا تو پرسکون ہوا اور چہرے پہ ایک دم ہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا میں جاتا ہوں پھر، وہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ اللہ میرے بچے کو خوش رکھے آمین۔ عالیہ بیگم نے اسے من ہی من میں دعائیں دی اور اسے حوصلہ دیتی چلی گئی۔ انہوں نے رشتے کے ذکر پر زیان کے چہرے پر جو چمک دیکھی اس کی وجہ سے وہ اندر تک پرسکون ہوئی تھی۔ وہ کمرے کے باہر کھڑا بات کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا تھا۔ حیدر صاحب اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح تھے، یہی وجہ تھی وہ ان سے آسانی سے ہر بات کر لیتا تھا، مگر اب بات ذرا اور نوعیت کی تھی اس لیے وہ تھوڑا سا نروس ہو رہا تھا۔ اس نے لمبا سانس خارج کیا اور دروازے پر نوک کرتا اندر آ گیا۔ جی ابو آپ نے بلایا؟ وہ مؤدب سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ حیدر صاحب جو آنکھیں مندے لیٹے تھے اس کی آواز پر اٹھ بیٹھے۔ بیٹھو ادھر کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ سنجیدگی سے بولے تو دھیان ان کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی بتائیں ابو کیا بات ہے؟ بیٹا آج مجھے آپ کی امی نے بتایا کہ انہوں نے ایک لڑکی دیکھی ہے آپ کے لیے، اس بات کا ذکر انہوں نے آپ سے بھی کیا ہے، تو آپ راضی ہو نا؟ حیدر صاحب نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ زیان کا بس نہیں چل رہا تھا، اٹھ کر ناچنا شروع کر دے کہ دل تھا کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابو آپ کیا جانو، میں تو دل گردوں پھیپڑوں اور پتہ نہیں کیا پورا کا پورا راضی ہوں۔ مسکراہٹ تھی کہ اپنا آپ دکھانا چاہتی تھی مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ ابو میں اس رشتے پر راضی ہوں جیسا آپ اور امی جان چاہیں۔ اور یہ زیان صاحب عرف جھاڑو والے نے انتہائی میسنا بنتے سعادت مندی اور شرافت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ویسے تم لڑکی کو جانتے ہو؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا مگر زیان کے پاس یہاں بھی جواب کم نہیں تھا۔ جی ابو، آپ کے جو دوست ہیں نا رحمان انکل، انہی کی بیٹی ہے، میں نے ایک دو دفعہ دیکھا ہے اسے۔ اور اس وقت آئے تو اس ذمہ دار کو دیکھ لیتی تو اس کی ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھتی۔ یہ تو اچھا ہو گیا پھر، چلو صحیح اب جا کر سو جاؤ، کل ہی بات کرتا ہوں رحمان سے۔ اس نے بھی تو تمہیں دیکھا ہوا ہے، وہ پرسوچ انداز میں کہتے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولے۔ شب بخیر ابو، وہ کہتا کمرے سے نکل گیا اور فوراً سے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کرتے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیے۔ لیکن آپ نے رات تک کا بولا تھا، وہ رشتے ہوئے بولی۔ اب میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں سامان پیک کرو، لینے آ رہا ہوں، نو مور ایکسکیوز، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا بیٹا، منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ آمنہ بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھ دیکھا جو مرجھا سا گیا تھا۔ کچھ نہیں امی، میں رات میں نہیں جا رہی، ابھی جا رہی ہوں، ابرار لینے آ رہے ہیں، وہ منہ لٹکائے بولی۔ اچھا چلو کچھ نہیں ہوتا، میاں ہے تمہارا، ایسے منہ نہ بناؤ، پوری ایک رات ٹھہرنے کی اجازت بھی تو دی تھی اس نے، آمنہ بیگم اسے سمجھاتی بولی۔ اچھا میری پیاری سی ماں، وہ آمنہ بیگم کو کس کے گلے لگاتے آمنہ بولی تو آمنہ بیگم نے بھی اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ہیں یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں امی؟ اماں کبھی میرے پہ تو آپ نے اتنا پیار نہیں کیا، آیت منہ بنا کر بولی اور منت کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم بھی شادی کروا لو پھر تم پر بھی آ جایا کرے گا پیار، منت نے شرارت سے کہا۔ امی کو کتنی دفعہ کب بولا ہے، مجال ہے جو میری سنتی ہوں، وہ شکایت کرتی بولی۔ اس کے انداز پر منت ہنس دی لیکن آمنہ بیگم نے اسے گھورا۔ بس یہی زبان چلوا لو جتنی مرضی، پتہ نہیں کیا شوق ہے اس لڑکی کو، ہر وقت شادی کی ٹپ پڑی رہتی ہے، میری بڑی سنتی ہے، اچھا یہ اچھے کام کرے گی تو تجھ پہ بھی پیار آ ہی جائے گا۔ آمنہ اس پر غصہ ہونے لگی تو آیت نے بچاؤ کے لیے منت کی طرف معصوم شکل بنا کر دیکھا تو منت اس ڈرامہ کوئین کو دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا اماں یہ سدھر جائے گی، آپ اپنا موڈ ٹھیک کریں، منت نے آرام سے کہا تو آمنہ بیگم اس وقت چپ ہو گئی، مگر انہیں آیت کے سدھرنے کی امید نہیں تھی۔ جا کر آپے کے ساتھ مدد کر اس کا سامان سمیٹنے میں۔ آمنہ بیگم نے حکم صادر کیا تو آیت نے منت کی طرف حیرانی سے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کیا مطلب؟ ابرار آ رہے ہیں لینے تھوڑی دیر میں، آؤ میرے ساتھ مدد کروا دو۔ اس کی الجھن دور کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن آپ نے تو رات کو جانا تھا نا؟ وہ ابھی بھی حیران تھی، اسے کبھی کبھی اپنے بہنوئی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہاں مگر انہیں کوئی کام تھا، رات میں تو آیا نہیں جائے گا اس لیے ابھی لینے آ رہے ہیں۔ منت نے جھوٹ کا سہارا دیتے ہوئے آیت کو تسلی دینی چاہی۔ رات کے وقت کون سا کام؟ آیت سوچ کر رہ گئی مگر کچھ بولی نہیں اور جلدی جلدی منت کے ساتھ مل کر سامان سمیٹنے لگ گئی۔ کل اسے اور موسیٰ کو ابرار صبح میں آفس جاتے ہوئے یہاں چھوڑ کر گیا تھا اور کہا تھا کہ وہ رات کو لینے آئے گا، مگر وہ اچانک دوپہر میں اس کو بغیر کوئی وجہ بتائے آرڈر دے دیا کہ وہ اسے ابھی لینے آ رہے ہیں۔ 4 بجے کے قریب ابرار منت کو لینے آ گیا۔ بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ان کے ابو آ جائیں، مل لینا ان سے بھی۔
आमना बेगम ने इब्रार को देखा। नहीं आंटी, मुझे ऑफिस में काम है, बस चलता हूँ, ईद पर आएंगे हम। उसने रूखे से अंदाज में कहते मन्नत को चलने का इशारा किया। आमना बेगम ने उसके अंदाज को महसूस किया था मगर खामोश रही। घर का दामाद था, अब क्या कहती। अबरार भाई, आपको लगता है आप ही की याद आ रही होगी तभी आपसे रहा नहीं गया और आप दौड़े चले आए, लेकिन फिक्र ना करें, हम आपकी बीवी का पूरा ख्याल रखते हैं। आयत ने मजाक में ये बात कही, जिस पर अबरार फीका सा मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। अच्छा अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। बाबा को मेरा सलाम कहिएगा। आयत, अल्लाह हाफिज। खुश रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे, आमीन। मन्नत अपने आंसू छुपाते उनसे मिलकर बाहर निकल गई। आमना बेगम ने आयत को घूरी से नवाजा और उन लोगों को गेट तक छोड़ने बाहर निकल गई। अब भला मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। वो भी कंधे उचकाती बाहर आ गई। खुदा हाफिज आंटी। अबरार अदब निभाते कहता हुआ गाड़ी में बैठ गया। बाय आयत, बाय आनी, बाय नानू। मूसा ने गाड़ी में बैठकर अपने छोटे छोटे हाथ हिलाते बाय किया तो सब उस मासूम को देखकर मुस्कुरा दिए, सिवाय अबरार के जो कि गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। 2 मिनट बाद गाड़ी आगे निकल चुकी थी। तू अपनी जुबान कम चलाया कर अबरार के सामने, उसका मजाज देखा है तूने। आमना बेगम ने उनके ज्यादा ही लताड़ा। उनको दिन रात मन्नत की फिक्र रहती थी, जिसकी वजह से वो आयत और जन्नत के अच्छे नसीब की दुआ किया करती थी। अम्मी ठीक है तो बोला था, भला कौन है जो अपनी बीवी को याद नहीं करता। अब आप तो नाना की तरफ जाती नहीं है, वरना आपको पता होता कि जब बीवी घर ना हो तो याद आती है। मुंह बनाकर बोली तो आमना बेगम अपना सर पकड़कर बैठ गई। पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा। अम्मी, आयत ने हल्के से आमना को पुकारा। चुप कर जा आयत, अब कुछ ना बोली। पता नहीं कौन से गुनाह किए थे जिसकी सजा मुझे मिल रही है, वो अफसोस करती हुई बोली। अच्छा अम्मी, अब नाराज तो ना हो ना मुझसे। वो आमना के गले में बाहें डालती लाड करती हुई बोली। हाँ बस यही तरीके आते हैं, कभी बात भी मान लिया कर। एक वो मन्नत है, उसके शोहर का रवैया देखा था, परेशान करके रख दिया। आमना बेगम ने सुटके से कहा। अच्छा अम्मी, अब मैं आपकी बात मानूंगी, अब से मैं किसी से भी जुबान दराजी नहीं करूंगी। वो तसल्ली देने लगी। महसूस उसने भी किया था, मगर वो क्या कर सकती थी। उसके कहने पर आमना बेगम ने शाकी नजरों से उसे देखा। क्या अम्मी, सच में अब किसी के आगे जुबान नहीं चलाऊंगी, पक्का। वो आमना की नजरों से खुजल होती हल्का सा हंसकर बोली। तो आमना बेगम ही मुस्कुरा दी। उन्होंने दिल में उसके नसीब की ढेर सारी दुआएं की थी। टाइम बता मुझे, अभी तक नहीं आए उमर और जन्नत कुरान पढ़कर। आमना बेगम ने आयत से सवाल किया। अम्मी 4:30 हो गए हैं, आते होंगे, क्या पता सलमा खाला उनसे काम करवा रही हूँ। वहां से उठते हुए बोली तो आमना बेगम उसे देख कर रह गई। मतलब क्या आयत का सुधरना नामुमकिन था। ओए, तुझे क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा है। आयत ने उमर को टोका मारा। आप ही ये अब्बू के साथ कल मंडी गया था ना, बेचारे को दिल अजीज बकरा जो नहीं मिला, जो आप जन्नत की तरफ से आया था। अच्छा तुम कल के इसी बात को दिल पर लेट के बैठे हो। मिल जाएगा, अल्लाह देगा। आयत आखिर में शरारत से बोली तो जन्नत हंस दी, जबकि उमर ने आयत को मुंह बनाकर देखा। आयत तो कल से बड़ी खुश थी कि उसे जब पता चला कि कोई बकरा पसंद नहीं आया, वो लोग वापस आ गए। आप ही ये बात नहीं है, अब्बू ने बोला था कि कल दोबारा चलेंगे, आज अब्बू लेकर नहीं गए। उमर ने अपनी उदासी की वजह बताई। अच्छा ठीक है, अब्बू मसरूफ होंगे दुकान पर, वो हमारे लिए ही कमाते हैं ना। आयत समझदारी से कहने पर उमर और जन्नत ने झटके से उसे देखा। क्या अब ऐसे क्या देख रहे हो, सही तो बोला है, मुझे अब्बू का एहसास है। वो उनके देखने पर गड़बड़ा गई। मतलब आज कमाल हो गया, आप ही और समझदारी वाली बात। जन्नत हवा में हाथ बुलंद करती हंसी दबाते बाहर निकल गई तो आयत दांत पीस कर रह गई। ईद के दिन करीब आ रहे हैं, सोच रहा हूँ अब जानवर खरीद लेना चाहिए। हैदर साहब ने जियान से कहा तो उसने उनके हाँ में हाँ मिलाई। ठीक कह रहे हैं अब्बू, कल चलते हैं मंडी। चलो सही, कल जाकर देखते हैं। आजकल महंगाई भी तो काफी हो रही है। हैदर साहब के कहने पर जियान सर हिलाकर रह गया। मैं गया था आज रहमान की दुकान पर, शायद उस वक्त नमाज के लिए गया हुआ था, मेरी बात ना हो पाई। मैं वापस आ गया। हैदर साहब ने जियान को बताया तो जियान ठंडी आ भरकर रह गया। वो कब से बैठा यही सोच रहा था कि हैदर साहब से कैसे पूछे इस बारे में, लेकिन उन्होंने खुद ही बात कर ली। जियान का बस आयत का रिएक्शन जानने की जल्दी थी, जब उसे पता चलेगा तो क्या धमाका करेगा। वो खुद से ही सोचकर मुस्कुराने लगा, फिर अचानक एहसास हुआ कि हैदर साहब भी पास बैठे हैं तो उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। उमर बेटा जल्दी करो, रहमान साहब ने दरवाजे पर खड़े होकर उमर को आवाज लगाई। आया अब्बू। उमर भागता हुआ रहमान साहब के पास आया तो वो दोनों दरवाजा पार कर गए। अम्मा मैं बता रही हूँ, मैंने बकरे के आते ही घर से निकल जाना है, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर बकरा। आयत आखिर में रोआन सी हो गई। रहमान साहब उमर के साथ बकरा मंडी गए थे और आयत की ड्रामाबाजी फिर से शुरू हो चुकी थी। इस वक्त तो तुम बाजी के पास जाओ, शाबाश, देर हो रही है। आमना बेगम ने उसकी बात को कोई असर लिए बगैर बोली। तो आयत भी बितक उठी। मैं कोई नहीं जाना अब उनके घर, ईद से पहले बता रही हूँ आपको। गली में निकलते ही बाहर किसी का बकरा बंधा हुआ नजर आएगा तो किसी की गाय। वो दोनों हाथ खड़े करते बोली। खुले छोड़े हुए हैं उन्होंने अपने जानवर की, पूरी गली में टहलते फिरे। आमना बेगम ने तंजिया कहा। अम्मी समझती क्यों नहीं, आप मुझे डर लगता है, हमारी गली ज्यादा खुली नहीं है, एक तरफ गाय और दूसरी तरफ बकरा। मैं वहां क्या करूंगी। वो दोनों हाथों को हिलाते उन्हें समझाने की कोशिश में लगी थी। आयत मुझसे मार ना खाई।
مار کھانی ہے تو بتا دیں، آمنہ بیگم عاجز ہاتھیں بولی۔ اماں پھر میرے ساتھ جنت کو بھی بھیجو، مجھے اکیلے نہیں جانا۔ وہ آمنہ بیگم کے تیور دیکھ کر حل نکالتے بولی، ٹھیک ہے جنت کو ساتھ لے جائے، اب جلدی سے تیار ہو، ایسے ہولیے میں نہ جائی۔ آمنہ بیگم نے اس کے حلیے کو دیکھتے کہا، بالوں کا گھونسلہ بنا ہوا تھا، ہلکے یلو کلر کی پٹیالہ شلوار کے ساتھ پہنی ہوئی، ایک پاؤں میں چپل جبکہ دوسرے پاؤں میں جنت کی چپل تھی۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر آیت نے جمائی روکتے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی تو خفیف سا مسکرائی۔ اماں آپ کو تو پتا ہے بکرے کا سن کر میں ٹینشن میں آ گئی تھی۔ بدتیسی کی دانت نمائش کرتی وہ اندر فریش ہونے چلے گی۔ پتا نہیں اس کا کیا بنے گا۔ آمنہ بیگم نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ جنت دھیان سے یار، تمہیں پتا ہے اس دن اتنے سارے بکرے آ رہے تھے، اس موڑ سے تو میں ڈر گئی اور پھر اس جھاڑو والے گھر میں گھس گئی ڈر کے مارے۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی راز بتا رہی ہو۔ کیا جھاڑو والا کون؟ جنت نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں وہ کیا جھاڑو والا؟ آیت کچھ کہتی کہ جملہ دورہ چھوڑے وہ اپنی آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ ابھی کون جھاڑو والا؟ جنت نے آیت کا بازو ہلاتے اپنا سوال پھر سے دہرایا جو پتہ نہیں خود بھی حیران اور پریشان تھی۔ وہ رہا سامنے، اسی کی بات کر رہی ہوں، یہ اتنی صبح باہر کھڑا کیا کر رہا ہے؟ آیت نے جنت کو بتاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ جنت نے آیت کے کہنے پر سامنے دیکھا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ارے آپی یہ تو وہی ہے نا جو ہمیں بازار میں ملے تھے، ان کے ابو اور ہمارے ابو کی آپس میں دوستی بھی ہے اور انہوں نے آپ کو گھر بھی ڈراپ کیا تھا، آپ بتا رہی تھی۔ وہ جوش میں آتی پتہ نہیں کیا بولی جا رہی تھی۔ آیت اپنی حیرانی چھوڑ اسے دیکھنے لگی۔ کہ تم کس خوشی میں اتنا اچھل رہی ہو؟ پھپھو کا بیٹا نہیں، وہ تمہاری جتنا خوش ہو رہی ہو۔ اب سر جھکا کر چلو، اسے پتہ نہ چلے کہ یہ ہم ہیں۔ وہ اس کی کلاس لیتی ساتھ میں ہدایت دیتی بولی تو جنت نے برا سا منہ بنایا۔ اتنے اچھے تو ہیں اور پتہ نہیں کیا نام ہے بیچارے بھائی کا، آپ تو الٹے سیدھے نام لیتی رہتی ہیں۔ جنت خفا خفا سی بولی۔ زیادہ بولا نہیں، سگا نہیں ہے ہمارا۔ وہ اسے گھورتی اس نے اپنا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیا کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ جائے۔ جنت نے بھی ویسا ہی کیا اور اب چلنے لگی۔ ارے آپ! اس کے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے زیان کی چہکتی آواز نے اس کے قدم روکے مگر اگنور کرتی جنت کا ہاتھ تھامتی چلنے لگی۔ سنیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ حیران ہوتا ان کے پیچھے آیا مگر بغیر رک کے چلتی ہی گئی۔ زیان نے کہا ہارڈ مارنا سیکھی تھی۔ وہ اس کے اگنور کیے جانے پر حیران بھی تھا۔ مس آیت بکرے والی، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ زیان نے مسکراہٹ دبایا اس کو اس کے نام سے پکارا۔ آیت کے قدم رکے وہیں جنت بھی رکی۔ آیت نے اب پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تیکھے چتون سے اٹھائے بولی۔ آپ مجھے پہچانی نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیوں، ہم کیا بچپن میں اکٹھے کھیلتے ہیں جو آپ کو پہچان نہیں رہی؟ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا، لیکن میں نے آپ کی مدد کی تھی۔ اسے یاد دلاتا بولا کہ شاید وہ بھول گئی ہو جیسے۔ جی جانتی ہوں، لیکن مجھے آپ سے جان پہچان نہیں کروانی، وہ کہتی ہوئی مڑ گئی۔ کوئی بات نہیں، جان پہچان کروا ہی لیں گے، شوخی سے معنی خیزی سیٹی سے کہتا سیٹی کی دھن بجاتا آگے نکل گیا مگر اس کی بات پر آیت الجھ گئی۔ اس کا لہجہ بھی بدلا سا تھا۔ بھائی ایک بات بتائیں۔ جنت ایک دم مڑی تو زیان نے آبرو جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ آیت نے بھی اسے حیرانی سے دیکھا۔ جی بہنہ بتائیں۔ اسے اس کے بھائی کہنے پر حقیقتاً خوشی ہوئی۔ آپ کا نام جان سکتی ہوں میں؟ جنت نے احتراماً پوچھا۔ جی بالکل، آپ کی بہن نے بتایا نہیں۔ خیر میرا نام زیان حیدر ہے۔ ایک نظر آیت کو دیکھتا جنت سے بولا تو جنت مسکرا کر سر ہلا گئی۔ نائس نیم، تھینکس زیان بھائی، وہ خوش ہوتی بولی۔ اینی ٹائم، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ جنت نے بھی آیت کے ساتھ آگے قدم بڑھائے۔ آیت اس دوران خاموش ہی رہی تھی کیونکہ اس کا دماغ زیان کی بات پر الجھ گیا تھا۔ زیان باہر کھڑا حیدر صاحب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لوگ ابھی بکرا منڈی جا رہے تھے جب اسے آیت نظر آئی جو کھڑی کسی لڑکی کو کچھ کہہ رہی تھی، پھر اپنے دوپٹے کو سیٹ کرنے لگ گئی۔ زیان دور کھڑا یہ ساری کارروائی دیکھتا ہے ہنس دیا۔ تبھی وہ اس کے پاس آئی تو زیان نے اسے آواز دی مگر وہ اس سے بے اتنائی برت رہی تھی۔ اس کے ایسے انداز کو سوچتا ہوا مسکرا رہا تھا جب حیدر صاحب بھی واپس آ گئے۔ چلو بیٹا، حیدر صاحب کی آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زیان یہ والا بھی اچھا لگ رہا ہے، حیدر صاحب نے سفید بکری کی طرف دیکھتے کہا۔ جی ابو۔ زیان نے بھی اسی سمت دیکھا مگر حیدر صاحب کی آواز پر رحمان صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو مسکراتے ہوئے ان کی طرف چلا ہے۔ وہ زیادہ دور نہیں کھڑے تھے۔ السلام علیکم حیدر، تم یہاں؟ وہ خوش ہوئے۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ اب تو ہم اتفاقاً ملنے لگے ہیں، حیدر صاحب نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ بس دیکھ لو، تم بتاؤ کوئی جانور پسند آیا؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ ابھی دیکھ رہے ہیں، ہم ریٹ اتنے زیادہ لگا رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا، حیدر صاحب بتا رہے تھے۔ تبھی انہوں نے زیان کو ڈھونڈنے کے لیے نگاہ دوڑائی تو وہ انہیں کسی بیوپائی سے بات کرتا نظر آیا۔ زیان ادھر آؤ۔ انہوں نے اس کو آواز دی تو وہ ان کی طرف دیکھا، ساتھ کھڑے رحمان صاحب کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ السلام علیکم انکل، وہ ان سے خوش اخلاقی سے ملا۔ وعلیکم السلام، رحمان صاحب بھی اچھے سے ملے۔ یہ میرا بیٹا ہے عمر۔ زیان نے عمر کو دیکھنے پر رحمان صاحب نے تعارف کرایا تھا۔ زیان اور عمر بھی ایک دوسرے سے ملے۔ میں تو صبح سے دیکھ رہا ہوں کوئی جانور مل جائے، رحمان صاحب تھکے لہجے میں بولے تو زیان کو ان کا احساس ہوا۔ انکل آپ ابو کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھے، میں اور عمر دیکھ لیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ پہلے تو وہ نہیں مانے مگر زیان کے اصرار پر وہ حیدر صاحب کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ مزید آدھ پونا گھنٹے میں زیان اور عمر نے 3 بکرے خرید کر حیدر
اور رحمان صاحب سے تسلی کی اور پوری واپسی پر عمر اور زیان رحمان صاحب کی موٹر سائیکل پر آئے تھے اور رحمان صاحب اور حیدر صاحب گاڑی میں۔ رحمان صاحب اور عمر کو گھر چھوڑ کر وہ لوگ اپنے گھر آئے۔ رحمان صاحب نے انہیں اندر آنے کا بہت کہا مگر وہ اگلی دفعہ آنے کا وعدہ کر کے۔ رحمان صاحب نے ایک بکرا لیا تھا، باقی دو ان لوگوں کے تھے۔ جب سے بکرا آیا تھا تب سے عمر اس کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ آیت تو کمرے میں ہی بیٹھی تھی کہ کہیں عمر اس کی رسی نہ کھول دے۔ رات میں وہ تینوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے زیان بھائی نے کتنے اچھے سے اس آدمی کو ہینڈل کیا؟ وہ تو اس مہنگے دے رہا تھا، بھائی نے اسے طریقے سے ریٹ کم کروایا تھا۔ عمر جب سے آیا تھا اس کے منہ سے زیان کا نام سن کر وہ تھک گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے زیان بھائی، عمر اشتیاق سے آیت کو بتا رہا تھا جب آیت نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں پتہ ہے، زیان بھائی نے اور تم نے مل کر ٹھنڈی بوتل بھی پی راستے میں رک کر۔ عمر کی نقل کرتی چڑھ کر بولی۔ وہ یہ بات کوئی 3 سے 4 دفعہ بتا چکا تھا۔ نہیں زیان بھائی نے، عمر ابھی بتاتا کہ آیت نے پھر اس کی بات کاٹی۔ ہاں پتہ ہے، زیان بھائی نے ابو کو گاڑی میں بٹھا کر خود موٹر سائیکل پر آنا پسند فرمایا۔ منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی بولی تو عمر چپ رہ گیا کیونکہ وہ یہی کہنے والا تھا۔ آپ ہی ویسے زیان بھائی واقعی بہت اچھے ہیں، کتنے نائس ہیں نا، آپ انہیں ایسے ہی برا کہتی ہیں۔ جنت نے بھی زیان کی تعریف کی تو وہ جنت کو گھور کر رہ گئی۔ بس کر جا یار، اس جھاڑو والے نے ایسا کون سا جادو کر دیا تم لوگ اسی کی تعریفیں کیے جا رہے ہو؟ اس زیان نامے سے وہ تنگ آتے آخر پھٹ پڑی۔ کہیں تمہیں جو بوتل پلائی اس نے کچھ ملا تو نہیں دیا جب سے آئے ہو اسی کے گن گا رہے ہو؟ آیت نے بابرو چکا کر عمر کی طرف دیکھا تو عمر نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ آپ ہی حد ہے، وہ واقعی میں بہت اچھے ہیں اس لیے بول رہا تھا، مگر آپ کو پتہ نہیں ان سے کیا مسئلہ ہے۔ عمر افسوس کرتا وہاں سے نکل گیا۔ ارے اپنے چہیتے کے پاس، مطلب بکرے راجا کے پاس کچھ کیا تو ضرور ہے۔ ابو بھی اس جھاڑو والے کی شان میں قصیدے پڑھ پڑھ کر نہیں تھک رہے۔ وہ کمرے میں چکر لگاتے بولے تو جنت نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بیچارے زیان بھائی، وہ سوچ کر رہ گئے۔ آیت نے تو پتہ نہیں کون سے منصوبے بنانے کی تیاری میں کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹے تھے۔ ویسے وہ بہت ہی اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیا، خود ہی سب کچھ کیا۔ رحمان صاحب نے زیان کے بارے میں تبصرہ کرتے آمنہ بیگم کو بتایا تو آیت کے منہ میں جاتا نوالا رک گیا۔ لو جی، ہو گیا زیان نامہ شروع۔ اس کے ایسا کہنے پر جنت ہنس دی۔ رحمان صاحب، اس لڑکے کی کہیں بات تو نہیں چل رہی کیونکہ لڑکا بہت اچھا لگ رہا ہے، شریف خاندان سے ہے، کیا برائی ہے اس میں ہماری آیت کے لیے؟ آمنہ بیگم نے آہستہ سے رحمان صاحب کو کہا، مگر آیت کے کان کھڑے ہو گئے۔ اماں بس کر دو، جب دیکھو آپ ایسے ہی کہتی ہو، کسی معصوم کو تو چھوڑ دو۔ معصوم؟ استغفر اللہ۔ آیت نے منہ آمنہ بیگم کی بات پر حیرانی سے دیکھا اور بولنے کے بعد احساس ہوا کہ زیان کو معصوم کہہ گئی تو فوراً سے دل میں توبہ کی۔ کیا برا ہے، اتنا اچھا تو ہے، پھر اس کے باپ کی تیرے ابو سے دوستی بھی ہے، جان پہچان بھی اچھی ہے۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر اسے کل کی زیان کی بات یاد آئی۔ کوئی بات نہیں، جان پہچان بھی کروا لیں گے۔ نہیں امی پلیز، مجھے بخش دیں آپ۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتی بولی تو آمنہ نے اسے گھور کیسے باپ کے سامنے زبان چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دن وہ گیٹ وے کی صفائی کر رہا تھا جھاڑو سے، وہ ان کو بدظن کرتے ہوئے بتا گئی۔ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے، اچھی بات ہے، یہ تو کتنا اچھا بچہ ہے، اور ایک تو ہے بھی لڑکا ہو کر صفائی کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آمنہ بیگم تو خوش ہوئی تھی زیان کی صفائی کا سن کر۔ وہیں آیت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کاش نہ ہی بتاتے، اب امی کا لیکچر سننا پڑے گا۔ بیگم ہم ابھی سے اندازے نہیں لگا سکتے، انہوں نے ابھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ رحمان صاحب نے معاملہ نپٹاتے ہوئے کہا تو آمنہ بیگم خاموش ہو گئی۔ آیت بھی پرسکون ہو گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد وہ جھاڑو والا اس کا سکون برباد کرنے والا ہے۔ آؤ تم دونوں کو سیر کروانے لے چلتے ہیں۔ زیان نے اپنے چہیتے بکروں کی رسی کھولی اور انہیں باہر لے گیا۔ ابھی وہ مزید آگے جاتا کہ اسے سامنے سے آیت آتی دکھائی دی، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ضرور یہ روز جہاں جاتی ہے وہیں سے آ رہی ہوگی، وہ سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا جب اسے دیکھ کر زیان کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اس نے ایک نظر اپنے بکروں پر ڈالی۔ چلو میرے چہیتوں اپنا کام دکھاؤ۔ وہ دونوں بکروں کی پیٹھ تپ تپاتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ جب آیت نے اسے اپنی طرف آتا دیکھا تو کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچے زوردار چیخ ماری کہ زیان کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اس پر برس پڑا۔ ابھی تو وہ ان کی رسی چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ شاید اتنی ڈرپوک تھی کہ پاس آنے سے بھی ڈرتی تھی۔ انہیں پیچھے کرو۔ واحدہ سے آنکھیں کھولے ڈری سہمی بولی۔ یار کیا ہو گیا، میں نے پکڑا ہوا ہے انہیں، اور یہ چیخ کس خوشی میں ماری ہے تم نے؟ اس سے آبرو چکائے پوچھنے لگا۔ مجھے لگا تم ان کی رسی چھوڑ دو گے۔ وہ بھی ڈری سہمی تھی۔ ہاں تاکہ وہ اپنا رشتے دار سے مل لیں، مطلب حد ہے، تمہیں میرے پہ اعتبار نہیں؟ وہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ آیت کو خود کو بکروں کا رشتہ دار بنائے جانے پر تب بھی چڑھی تھی، خوف کی جگہ غصے نے لے لی۔ اور مسٹر جھاڑو والے، اپنے بھائیوں کو میرے رشتہ دار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پیچھے کرو، مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بڑی دلیری سے بولی مگر دل میں ابھی بھی ڈر تھا۔ اچھا مس آیت بکرے والی، جائیں لیکن میری بات سنتی جائیں۔ وہ اپنی ٹون میں واپس آتا شوقی سے بولا۔ کیا؟ اس نے ابرو چکائے۔ یہ
بہت جلد میرے ان بھائیوں سے آپ کا بھی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ وہ بکروں کی طرف دیکھتا بولا، لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ مطلب؟ ناسمجھی سے پوچھا گیا۔ مطلب بھی بہت جلد سمجھ آ جائے گا، آپ گھر جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ وہ بے نیازی سے کہتا بکروں کو لیے آگے نکل گیا۔ بکروں کے قریب سے گزرتے آیت ڈر کے اچھلتی پیچھے ہوئی۔ سیان ہلکا سا ہنستا ہوا چلا گیا۔ آیت نے اس کی بات سوچتے ہوئے جھرجھری لی۔ کیا ہے یہ ذمہ دار؟ اسے اتنے پیارے لقب سے نوازتی گھر کی طرف چل دی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت و بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اور میں اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہوں، وہ بے نیازی سے بولی۔ مگر میرا کیا؟ وہ ابھی بھی شاید شوق تھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، ان کے ساتھ خوش رہو؟ وہ ابھی بھی لاپرواہی سے بول رہی تھی۔ مگر تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، دیکھو میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا۔ بے بسی سے بولتا وہ ابرار حسن نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کب ایسے وعدے کیے تھے تم سے؟ تم خود ہی میری طرف مائل ہوا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے لگو۔ ویسے بھی تم اپنے بیوی بچے کو چھوڑ نہیں سکتے میرے لیے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم میری بات مان لو گے؟ وہ اپنا پرس اٹھاتی ہوئی بولی، یار میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، وہ میرا بیٹا ہے، اور وہ منت، وہ کہاں جائے گی اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اتنی ہی ہمدردی جاگ رہی ہے تو مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات کرتے ہوئے تمہیں خیال نہیں آتا کہ تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں کیا سوچے گا، یا تب تمہاری بیوی کہاں جائے گی؟ اسے آئینہ دکھاتے ہی تھوڑا اونچا بولی، میں اپنے بیٹے کو سمجھا لوں گا، اور منت وہ گھر کے کسی کونے میں رہ لے گی، تم فکر نہ کرو۔ وہ نظریں چراتا گیا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے مان لو کہ میں نے تم سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ تم میرے ساتھ 1-2 سال گزارو گے، پھر اکتا جاؤ گے اور پھر کسی اور لڑکی کو یہی باتیں کہو گے اور بولو گے معروف کا کیا ہے، وہ گھر کے کسی کونے میں رہ لے گی۔ آج وہ جیسے سارے حساب چکانے بیٹھی تھی۔ معروف تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے، میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ اپنی صفائی دینے کو بولا مگر معروف نے اس کے ہاتھ کے ساتھ سے چپ کروا دیا۔ ایسے نہیں ہو تو پھر کیسے ہو؟ جو مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری لڑکی کے پیچھے گھومتا ہے، پھر وہ کیسا مرد ہوگا؟ وہ صفاقی سے بول رہی تھی۔ اوکے فائن، تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی، مت کرو، مگر میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی اجازت میں نے آج تک کسی کو نہیں دی۔ وہ غصہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، مگر سامنے والی کو اس کی کہاں پرواہ تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتی کچھ، مگر اپنے کردار کو بھی اتنا بلند رکھو کہ کوئی تمہارے کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئی بولی، گڈ بائے فار ایور مسٹر ابرار حسن۔ وہ اسے کہتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ اس وقت کسی ریسٹورینٹ میں لنچ کے لیے آئے تھے۔ جب معروف نے اسے اپنے پرپوزل کے بارے میں بتایا تو ابرار شوق رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اسے بتا چکا تھا کہ وہ بہت جلد سے اسے شادی کر لے گا، مگر معروف نے شرط رکھی تھی کہ اس کے لیے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنا ہوگا، اور اس کے لیے ابھی ابرار تیار نہ تھا۔ معروف پچھلے سال ہی اس کے آفس میں کام کرنے آئی تھی۔ اسے پہلی نظر میں ہی معروف کی ماڈرن لک نے اٹریکٹ کیا تھا۔ اس کی ڈریسنگ ہی کچھ ایسی ہوتی کہ ہر پاس سے گزرنے والی نظر اس پر ضرور اٹھتی۔ ابرار کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہوا تھا۔ وہ اسے لنچ، ڈنر، حتیٰ کہ شاپنگ تک کروانے لے جاتا، اور معروف نے بھی اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا، مگر اب وہ مکر رہی تھی اور اسی بات پر ابرار کو غصہ آ گیا، مگر وہ کنٹرول کر گیا۔ وہ ایک 30 سالہ جوان تھا جس پر لڑکیاں آج بھی فدا ہوتی تھی، اور معروف کے انکار نے تو اسے غصہ دلا دیا تھا۔ اسے کبھی کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا، اسی لیے اب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ وہاں سے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ آیت، جنت، کہاں ہو دونوں؟ جلدی آؤ۔ آمنہ بیگم نے انہیں آواز لگائی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ آیت آمنہ بیگم کے آواز دینے پر کمرے سے باہر آئی۔ جنت بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ بتا رہے ہیں کہ رات میں ان کے کوئی جاننے والے تمہارے رشتے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے تمہیں کہنا تھا کہ جلدی سے صفائی کر لو، بعد میں اپنا حلیہ بھی ٹھیک کر لینا۔ وہ آیت سے کہہ رہی تھی بلکہ ہدایت دے رہی تھی۔ آیت کی تو خوشی سے آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچ کہہ رہی ہو نا اماں؟ وہ اس کے اتنے پرجوش انداز پر آمنہ بیگم اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اب ان کے سامنے اپنی حرکتیں کنٹرول میں رکھنا۔ آمنہ بیگم نے اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے حیرت ہے، ہمارے زمانے میں لڑکیاں شرم کے مارے کچھ کہتی نہیں تھی، انہیں تو دکھ ہو رہا تھا کہ وہ ماں باپ کے گھر سے جا رہی ہیں، اور ایک اس کے انداز دیکھ لو، دانت ہی اندر نہیں جا رہے اس کے۔ آمنہ بیگم نے غصے سے اسے گھورا، جو بہت زیادہ ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھی۔ اماں پتہ نہیں آپ کس زمانے کی باتیں کر رہی ہیں، اور اماں پہلے ہی بتا رہی ہوں میں صفائی کوئی نہیں کرنے لگی۔ جنت سے کہتا ہے آخر میرا رشتہ آ رہا ہے، مجھے اپنا فیشل بھی تو کرنا ہے۔ وہ وہاں سے کہتی بھاگ گئی کہ اماں اس کی چپل سے خاطر توجہ ہی نہ کر دے۔ اس نے کمرے میں آتے دروازہ بند کیا اور دوپٹے کو پھیلا کر اس نے اپنے سر پر لیا اور بھنگڑے شروع کر دیے۔ مجھے ساجن کے گھر جانا ہے، مجھے ساجن کے گھر جانا ہے۔ امی ویسے ابو کے کون سے رشتے جانے والے رشتہ لے کر آ رہے ہیں آپ کا؟ آیت کے جانتے ہی جنت نے سوال کیا۔ ارے وہی جنہوں نے تمہارے ابو کی بکرا خریدنے میں کافی مدد کی تھی، آمنہ بیگم نے خوشی سے بتایا۔ انہیں پہلے ہی زیان پسند تھا آیت کے لیے، اور اب وہ لوگ خود رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ سچی امی؟ زیان بھائی تو واقعی بہت اچھے ہیں۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے امی آپ ہی کو پتہ نہیں چلا کہ لوگ کون آ رہے ہیں، ورنہ وہ اتنا خوش نہ ہوتی۔ وہ خوش ہوتی اچانک خیال آنے پر بولی، آ رہے ہیں نا وہ لوگ، پتہ چل جائے گا تو تم میرے ساتھ کام کروا۔
مجھے پتا ہے وہ مہارانی اب نہیں کرنے والی کوئی کام۔ آمنہ بیگم اٹھ کر کہتی ہوئی جنت بھی ان کے پیچھے چل دی۔ آپ ہی ایک کام تھا آپ سے۔ حفصہ 2 سالہ ہارون کو کپڑے پہنا رہی تھی جب زیان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ سب رحمان صاحب کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ زیان نے گھر کے رہنا تھا۔ کیسا کام؟ حفصہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو سفید کرتا شلوار اور اپنی صاف رنگت کی وجہ سے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ اس کی ویڈیو بنا کر لانا، مجھے دیکھنا ہے وہ کیسی لگ رہی ہے۔ وہ رازداری سے ادھر ادھر دیکھتے بولا۔ کیا ویڈیو؟ وہ کیسے بناؤ گی؟ لوگ تصویر کا کہتے ہیں، تم ویڈیو کا شوشہ چھوڑ رہے ہو، اور ابھی رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تصویر بھی رشتہ پکا ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ حفصہ آپی نے اسے کہا۔ نہیں آپی، آپ اس کی ویڈیو اس طرح بنانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، سب سمجھے آپ موبائل یوز کر رہی ہیں۔ وہ انہیں سمجھاتا ہوا بولا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، ساتھ میں امی ابو بیٹھے ہوں گے، مجھ سے ایسی تہذیب کاری نہیں ہوگی۔ حفصہ آپی نے منع کر دیا تو زیان کا منہ بن گیا۔ ارے تم کہتے ہو تو میں تمہاری تصویر اسے دکھا دوں گی، حفصہ آپی نے شرارت سے کہا۔ ہاں، تاکہ وہ جھاڑو والا کہہ کر چٹا انکار ہی کر دے۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ نہیں رہنے دیں آپ، چلیں آپ ہی بتا دینا آخر وہ کیسی لگ رہی تھی، کون سے کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ وہ حفصہ آپی کو کہتا ہارون کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ ہارون بھی تیار ہو چکا تھا۔ پورے 8 بجے وہ لوگ ان کے گھر کے باہر تھے۔ حیدر صاحب کی فیملی کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ ان کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ آمنہ بیگم دوسرے کمرے میں آیت کو بلانے آئی تو اس کو تیار دیکھ حیران رہ گئی۔ یہ کیا؟ وہ اس کے پاس آئی۔ امی اس کو میک اپ کہتے ہیں، وہ آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی معصومیت سے بولی۔ پہلے کبھی نہیں کیا تو نے؟ کتنا زیادہ تھوپ لیا ہے، کم کر اور جلدی سے آ۔ وہ اسے ڈپٹتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہے امی، اتنی پیاری تو لگ رہی ہوں، بس امی چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ نہ ہو۔ وہ اپنا میک اپ کم کرتی ہوئی بولی تو جنت اپنی بہن کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ ہی کو پتہ چلے تو کبھی اتنا تیار نہ ہو، اور اماں تو کیا انہوں نے رشتہ ہی نہیں ہونے دینا؟ ہنسی دباتی وہ سوچ کر رہ گئی۔ تم کیا اپنے آپ ہی ہنسی جا رہی ہو؟ مجھے مہمانوں کے پاس لے چلو۔ اور نزاکت سے دوپٹہ سر پر جماتی جنت کا منہ کھل گیا۔ آپ ہی آپ خود بھی جا سکتی ہیں۔ وہ منہ بناتی آیت کے ڈرامہ بازی دیکھ رہی تھی۔ پاگل تمہیں کہ اپنے ڈراموں میں لڑکیوں کے رشتہ والوں کے سامنے ان کی امی یا بہن لے کے جاتی ہیں۔ ادھر آؤ، اب میرا ہاتھ پکڑ لو۔ جنت کو سمجھانے کے بعد وہ حکم صادر کیا تو جنت سر جھٹکتی اس کا ہاتھ پکڑے دوسرے کمرے میں لے جانے لگی۔ السلام علیکم، سب سے مشترکہ سلام کرتی وہ آگے بڑھنے لگی جب عالیہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آیت نے نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ عالیہ کے پوچھنے پر آیت نے اپنا جھکا سر جھٹکے سے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت تھی، وہ عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ عالیہ نے پیار سے پوچھا۔ وہیں جنت اور آمنہ نے دل ہی دل میں دعائیں پڑھنا شروع کی۔ پتا تھوڑی تھا آیت کو کب کیا کر دے۔ آیت کا احساس ہوا تو ہلکے سے جواب میں سر بس ہلا دیا۔ ایک نظر اپنی امی کو دیکھا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ بیٹھنے کی تنبیہ کر رہی تھی۔ ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جو حیدر صاحب سے مسکرا کر کوئی بات کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اپنے باپ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ پھر سے سر چکائے خاموش ہو کر بیٹھ گیا، ورنہ اس وقت اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اللہ پوچھے اس ذمہ دار کو، میسنا ایک نمبر کا۔ وہ من ہی من میں اپنے آپ اسے کوستی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی فی الحال۔ تو کیا کرتی ہو سارا دن؟ حفصہ آپی نے اسے پیار سے پوچھا تو اپنے خیالوں سے نکلی۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر کے کام، وہ ہلکے سے بولی۔ کتنا پڑھی ہو؟ اگلا سوال کیا گیا؟ انٹر۔ حفصہ نے اس کے کہنے پر اس بات میں سر ہلایا۔ آپ مجھے بہت پیاری لگی ہو۔ 2-3 باتوں کے بعد حفصہ نے اسے کہا تو آیت نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ ہیں تو اچھی، لیکن شکل اس جھاڑو والے سے ملتی ہے کافی۔ بہن بھائی جو ہوئے۔ وہ سر جھکائے سوچتی رہ گئی۔ ہمیں جواب ہاں ہی میں چاہیے۔ ہم لوگ بڑی امید لے کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ ماشاءاللہ سے آپ کی بچی بھی بہت پیاری ہے۔ اس کی سوچوں کا تسلسل حیدر صاحب کی آواز سے ٹوٹا۔ جی بالکل، لیکن ہمیں کچھ دن دے سوچنے کے لیے۔ رحمان صاحب نے تحمل سے کہا تھا۔ آمنہ بیگم کچھ کہنے ہی والی تھی مگر رحمان صاحب نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، آپ لوگ بھی آئیے گا ہمارے گھر، اسی بہانے آپ لوگ زیان کو بھی مل لیجیے گا۔ حیدر صاحب نے کہا۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بڑے داماد سے بات کر لیں پھر اسی کے ساتھ آئیں گے۔ رحمان صاحب نے جواب دیا تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ ابرار کو لانچ میں آتا دیکھ وہ صوفے سے اٹھتی اس تک آئی۔ چہرے پر وہ خوشی واضح تھی مگر اس شخص نے دھیان نہیں دیا شاید۔ ہاں کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بتانے لگی مگر اس نے بیچ میں ٹوک دیا۔ پھر کیسا کہا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے اس پر دھاڑا۔ اس کو بے وجہ غصے پر منت سہم گئی۔ آپ ٹھیک ہیں ابرار؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے پاس آتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی بولی جو کہ اس نے بری طرح جھٹک دیا۔ نہیں ہوں میں ٹھیک، مجھ سے بات نہ کرو کوئی۔ گیٹ لاسٹ، وہ اسے جانے کا کہتا ہے ایک بار پھر اونچی آواز میں بولا۔ موسیٰ جو اپنے کمرے میں تھا اپنے باپ کی اونچی آواز سن کر بیڈ سے اٹھا تھا۔ جانتی ہو تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے وہ مجھے، ابرار حسن کو ریجیکٹ کر کے چلی گئی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ منت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی لڑکی ہے جسے ابرار پسند کرتا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو
وہ بس بولنا چاہتی تھی کہ وہ انسان اسے بولنے کا موقع ہی کب دے رہا تھا۔ تم تو ہو فساد کی جڑ، ابرار نے کہتے ہی منت کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑاتی صوفے پر گر گئی۔ سیڑھیوں میں کھڑے موسیٰ کی چیخ نکلی تھی اور ساتھ ہی اپنے ہوش کھوتا سیڑھیوں سے نیچے گرا۔ ابرار اتنے غصے میں تھا کہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا، مگر موسیٰ کے چیخنے پر اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ منت بھی صوفے سے اٹھتی ہوئی فوراً موسیٰ کی پیچھے طرف بھاگی۔ وہ ہوش آواز سے بیگانہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ ابرار نے فوراً سے گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ منت بھی پیچھے ہی گئی تھی۔ ابرار نے موسیٰ کو گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹایا اور کچھ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ منت بھی فوراً بیک سیٹ پر بیٹھی۔ ابرار نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس وقت اسے صرف موسیٰ کی پرواہ تھی۔ موسیٰ میں اس کی جان تھی، اسے کچھ ہو جائے ابرار نے سے کہاں برداشت ہونا تھا۔ منت نے جلدی سے دوپٹے کو موسیٰ کے سر پر رکھا، کیونکہ اس کے سر سے سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بھی اس وقت اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ امی، یہ غلط ہے، آپ نے بتایا نہیں کہ اس جھاڑو والے کا رشتہ آ رہا ہے، میرے لیے میں اتنا تیار ہو گئی امی۔ وہ ہاتھ نچا کر نٹھوٹے پن سے بولی، تیرے دماغ تو خراب نہیں، اتنا اچھا لڑکا ہے۔ میں تو ہاں کرنے والی تھی، وہ تمہارے ابو نے ہی مجھے روک دیا۔ ابرار کو پہلے بتا دیں۔ آمنہ بیگم نے اس کی بات پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ امی، میں بتا رہی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی اس ذمہ دار کہیں کا۔ منہ بنا کر بولی تو آمنہ بیگم نے اسے گورا۔ اس وقت وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی، بس نہیں چل رہا تھا وہ جھاڑو والا اس کے سامنے ہوتا تو اس کی جھاڑو سے ہی دھلائی کر دیتی۔ اچھا تبھی میں کہوں کہ اس طرح فری ہو کر بات کیوں کر رہا ہے مجھ سے میسنا ایک نمبر کا، جان پہچان بھی کروا لیں گے۔ کچھ یاد آنے پر آخر میں نقل کرتی منہ ٹیڑھا کیے بولی تو آمنہ بیگم نے اس کی کمر پر دھموکا جڑ دیا۔ اپنی بکواس بند رکھ، زبان کیسے چل رہی ہے، شرم تو آتی ہی نہیں نا۔ اماں اتنی زور سے مارا ہے آپ نے، وہ بھی اس ذمہ دار کے لیے۔ اماں ایک بات تو بتاؤ، میں آپ کی سگی اولاد ہوں بھی کہ نہیں؟ وہ تو کلس ہی گئی تھی۔ دفعہ ہو جا آیت یہاں سے، اور اب کوئی بھی بات نہیں سنوں گی میں اس بچے کے خلاف۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر آیت منہ کھول کر رہ گئی۔ امی، آپ ابھی سے اسے اپنے داماد کو سر پر بٹھا لیا؟ ہائے اماں! داماد؟ ہائے اللہ، میں کیا بول گئی میں بھی! وہ کہتے اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر اپنا سر پیٹ گئی۔ آمنہ بیگم نے اسے پھر فضول بولنے پر گھورا۔ اس نے اب یہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی، امی کا کیا بھروسہ، چپل تو ان کے پیروں میں ہمیشہ ہی موجود رہتی تھی، مگر زیان کو اس نے چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ سوچتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ لوگ خاموش ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ منت کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ منت کی حالت دیکھ ابرار کا دل دکھ رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے دلاسا دیتا۔ آج سے پہلے بہت لڑائیاں ہوئی تھی دونوں کے بیچ، مگر ابرار نے اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ابرار کو اب اپنے آپ پر غصہ بھی آ رہا تھا اور منت کے سامنے شرمندہ بھی تھا، اس لیے وہ نظریں جھکائے اپنے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دماغ تھا کہ سوچ سوچ کے پھٹا جا رہا تھا۔ منت کے رونے میں جب کمی نہیں آئی تو اس کی طرف بڑھا، ایک نظر ندامت سے اس کی گال کی طرف اٹھائی، اس کی گال پر تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ پھر سے احساس شرمندگی نے آن گھیرا، مگر یہ وقت اس کا ساتھ دینے کا تھا، اس لیے وہ منت کے پاس بیٹھ گیا۔ منت نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، رونا بھی جاری تھا۔ ہے منو، ڈونٹ کرائی، آئی ایم ود یو، وہ ہولے سے بولا تو منت نے ایک منٹ کے لیے رونا بھول کر اسے دیکھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے اس نام سے پکارا تھا۔ منت کے ایسے دیکھنے پر وہ اچھا خاصا شرمندہ ہوا۔ پلیز معاف کر دو، بہت غلط کرتا آیا ہوں انجانے میں تمہارے ساتھ۔ وہ بھی نظریں جھکائے بول رہا تھا کہ منت اس کے کندھے پر جھڑ گئی۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ہے منو، کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر؟ وہ حیران ہوتا اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے نگاہ دوڑائی۔ اچانک سے کیا ہوا اسے؟ وہ پریشان ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کرے۔ جلدی سے اٹھاتا وہ بھاگا۔ اب وہ کوریڈور میں اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے منت کے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ منت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ موسیٰ اب ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر پٹی بھی کر دی تھی اور نیند کا انجیکشن بھی دیا تھا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ وہ موسیٰ کو دیکھ کر آیا تھا اور شکر بھی کہتا کہ زیادہ مسئلے کی بات نہیں۔ کتنا غلط کیا میں نے منت کے ساتھ، اس بیچاری نے آج تک مجھے کچھ نہیں کہا، وہ تو شاید میرے آگے بولنے سے بھی ڈرتی ہے، پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ آج یہ احساس اس کی روح کو کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھا، مگر احسن صاحب اس کے باپ نے اس کی شادی کروا دی۔ بیٹا تمہاری ماں تو اس دنیا میں رہی نہیں، میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا خوش رہے، جب میں نہیں رہوں گا تو تمہارے سہارے کے لیے کوئی تو ہو، تاکہ تم اکیلے پن کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تب ان کے الفاظ پر ابرار نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے باپ کے الفاظ یاد آنے پر آج اسے اپنے باپ کا ہر فیصلہ صحیح لگا تھا، کیونکہ ابرار نے اپنے باپ کے کہنے پر شادی کر لی تھی۔ تب 1 سال بعد جس دن موسیٰ پیدا ہوا، اس کے ٹھیک 3 دن بعد احسن صاحب کا ٹی بی کے مرض کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اس دن وہ اتنا غمزدہ تھا کہ وہ بھول گیا تھا اس کی بیوی اور ایک بچہ بھی ہے اس کی زندگی میں۔ اس دن وہ ان سے دور دور رہنے لگا، مگر موسیٰ سے وہ چاہ کر بھی دور نہیں رہ پاتا تھا، وہ اس کی جان تھا۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ منت کے ساتھ ابھی بھی اس کا رویہ سرد ہی تھا، مگر پھر اس کے آفس میں معروف آ گئی۔ اس دن سے ابرار کو منت کا ہر کام میں نقص نظر آتا تھا۔ غصے میں وہ اسے ڈانٹ دیتا، مگر وہ صبر کر لیتی تھی۔
سر جو اندر پیشنٹ ہے آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ وہ اپنے خیالوں میں گم جب ایک نرس کی آواز پر وہ خیالوں سے نکلا. ہاں میری وائف ہے وہ جلدی سے بولا. کنگریچولیشن سر, شی از ایکسپیکٹڈ. اسی وجہ سے انہیں کمزوری کی وجہ سے شاید چکر آئے ہیں. پریشانی کی کوئی بات نہیں, ان کا خیال رکھیں. آپ تھوڑی دیر بعد مل سکتے ہیں اپنی وائف سے. وہ یہ کہتی آگے چلتی, مگر ابرار کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. کیا جو نرس بول کر گئی وہ سچ تھا؟ او میرے خدا, میں کیسے شکر ادا کروں آپ کا. وہ تو خیر تو خوشی کی ملی جلی کیفیت میں تھا. خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی. کیسا رہا آپی؟ بات پکی ہو گئی؟ وہ کیسی لگ رہی تھی؟ حیدر صاحب اور عالیہ سے ملنے کے بعد وہ بےتابی سے حفصہ سے سوال پر سوال کر رہا تھا. آرام سے لڑکے بھی ٹائم مانگا ہے ان لوگوں نے, فوراً سے ہاتھ تو نہیں کر دیتے, بیٹی کا معاملہ ہے آخر. حفصہ آپی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. اچھا, مطلب ابھی آیت بی بی نے جواب نہیں دیا تھا. ویسے فکر نہیں کرو, اس کی امی راضی لگی تھی مجھے, شاید انہوں نے اپنے داماد کو بتانا تھا اس لیے ٹائم مانگا. حفصہ اس کی شکل دیکھ کر بولی. اچھا آپی وہ کیسی لگ رہی تھی؟ اشتیاق سے پوچھتا. حفصہ کو بالکل بچہ لگا. ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی, اور بہت پیاری بھی ہے. کم گو سی. حفصہ کے کم گو کہنے پر اس کا منہ کھل گیا. کم گو؟ کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو آپی. وہ تو حیران ہوا تھا. زبان ہی تو تھی جو 24 گھنٹے چلتی تھی. اچھا پتہ نہیں, میرے سامنے تو اتنا ہی نہیں بولے. لڑکی ہے نا تبھی شرما رہی ہوگی. حفصہ کہہ کر ہارون کو گود میں لیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. لڑکی ہے, پوری آفت کی پڑکالا ہے, شرما ہی نہ جائے کہیں. وہ سوچ کر رہ گیا. اب پتہ نہیں اس کا کیا ریئیکشن ہوگا. کوئی بات نہیں, صبح جاتی ہے روز کہیں, تب پوچھ لوں گا. وہ سوچ رہا تھا جب عالیہ کی آواز سے سوچ کی دنیا سے باہر آیا. جی امی. موڈ کھڑا ہوا. صبح کے اٹھے ہوئے ہو, 11 بج گئے ہیں. جاؤ جا کر آرام کرو. شاباش. اسے پیار سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی, اور وہ بھی لمبی سانس خارج کرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا. ابو بات کرنی ہے آپ سے. آیت نے رحمان صاحب کو اکیلا بیٹھے دیکھ کر کہا. جی بیٹا. وہ پیار سے بولے. ابو میں آپ کی پیاری بیٹی ہوں نا؟ معصومیت سے سوال کیا گیا. رحمان صاحب اس کے انداز پر ہنس دیے. جی میرا بچہ. آپ کیا کام پڑ گیا ابو سے؟ ہنسی دبائے بولے تو آیت نے منہ بنایا. ابو جو آج لوگ رشتہ لے کر آئے تھے میرا, مجھے وہاں شادی نہیں کرنی. وہ سر چکائے بولی. کیوں بیٹا, کوئی وجہ؟ رحمان صاحب نے تحمل سے کہا. ابو وہ لوگ بہت اچھے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی منت آپی کی طرح ایک بڑا سا گھر ہو جہاں میں رہوں. اس کی معصوم سی خواہش پہ رحمان صاحب بے اختیار مسکرا دیے. بیٹا شرافت دولت سے بھی پہلے آتی ہے, اور میں نے لڑکے میں شرافت دیکھی ہے. باقی نصیب کی بات ہوتی ہے. اور منت کو دیکھا ہے, دولت تو ہے. تو تمہیں لگتا ہے وہ خوش ہے؟ جب بھی یہاں آتی ہے اس کا چہرہ بجھا بجھا سا لگتا ہے. اس نے ہمیں آج تک نہیں بتایا, لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو خود سے زیادہ جانتے ہیں. ابرار کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں, لیکن وہ بتاتے نہیں. کیا کام ایسی دولت کا؟ یہ لوگ خود سے اتنی چاہت سے ہم سے رشتہ مانگنا ہے. ہاں وہ لڑکا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, کوئی برائی نہیں اس میں. میرے دوست کا بیٹا ہے, اس نے اپنا بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے. اللہ تمہارے نصیب بچے کرے, آمین. آخر میں انہوں نے کہتے اسے اپنے ساتھ لگا. آیت کچھ نہیں بولی, کیونکہ جانتی تھی اس کے ابو ٹھیک کہہ رہے تھے. منت آپی کے ساتھ ابرار بھائی کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. ابو ابرار بھائی کا فون آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے موسیٰ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی تھی, اسی وجہ سے منت آپی کی طبیعت بھی خراب ہو گئی. عمر پریشانی سے بتا رہا تھا. اللہ خیر کرے. رحمان صاحب پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے. ابو ابرار بھائی کہہ رہے ہیں ہاسپٹل پہنچے آپ لوگ. عمر کہتا ہوا اندر بھاگا. رحمان صاحب بھی ابرار کو فون ملانے لگے. آیت بھی پریشانی سے اپنے ابو کو دیکھ رہی تھی. اس نے دروازے کے باہر کھڑے ایک لمبا سانس خارج کیا اور دروازہ دھکیلتے اندر قدم رکھا. آج وہ اسی منت کے سامنے جانے سے جھجک رہا تھا جس کو وہ کچھ نہیں سمجھتا. آج اسے اپنا آپ منت کے سامنے چھوٹا لگ رہا تھا. وہ اس کے بیڈ تک آیا جہاں وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی. آہٹ پر منت نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی. ابرار اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا. منت سپاٹ چہرہ لیے لیٹی رہی. منت مجھے معاف کر دو, میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تم سے کس طرح معافی مانگوں. وہ بول رہا تھا جب منت نے کچھ کہنا چاہا. نہیں پلیز, آج مجھے بولنے دو کہ میں تمہارے ساتھ کتنا غلط کرتا آیا ہوں, اور تم نے کبھی آگے سے مجھے شکایت نہیں کی, کبھی اپنا حق نہیں جتایا مجھ پر, کیونکہ اس کے لیے میں نے تمہیں کبھی اتنا پیار اور مان دیا ہی نہیں تھا. لیکن میں سچ میں تمہارے آگے بہت شرمندہ ہوں. تم نہیں جانتی ہو مجھے آج احساس ہوا ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو. چاہے تمہیں کتنا کچھ کہتا ہوں, مگر یہ بات آج جان گیا ہوں کہ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں. تم چاہتی تو آگے سے میرے سامنے اونچی آواز میں بول سکتی تھی, مگر تم نے کبھی مجھ سے ایسے لہجے میں بات نہیں کی. اور جانتی ہو اس کی وجہ سے میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت ہے. جہاں تک اس لڑکی کی بات تو یقین مانو میں صرف اس کی طرف وقتی طور پر اٹریکٹ ہوا تھا. وجہ تم سے دوری تھی. اس نے مجھے ریجیکٹ کیا, مجھے اسی بات پر غصہ تھا, ورنہ محبت تو صرف تمہارے لیے اس دل میں. منت کو ہلکا سا مسکرا کر دیکھ اس کو اطمینان ہوا تھا, اور آخر میں شرارت سے کہتا ہنس دیا. معاف کر دیا نا مجھے؟ وہ تائید چاہ رہا تھا. منت نے مسکرا کر گردن ہلائی. میں آپ سے ناراض ہی نہیں تھی, لیکن اب خوش بھی ہوں. وہ ہلکے سے گیا ہوئی. تھینک یو سو مچ. وہ پورے دل سے مسکرایا. کس چیز کا تھینکس؟ وہ نہ سمجھی سے بولی. مجھے اتنا اچھا گفٹ دینے کے لیے.
وہ لب دانتوں میں دبائے بولا تو منت سر جھکائے ہولے سے مسکرا دی۔ میں آپ کو یہی بتانے والی تھی مگر آپ ابرار کا چہرہ دیکھو بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ویسے آپ کو کس نے بتایا؟ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بات بدل گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر نے بتایا، میں بہت خوش ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ اس کے لہجے میں منت نے خوشی محسوس کی تھی۔ موسیٰ کہاں پر ہے؟ کیسا ہے وہ؟ اسے موسیٰ کا خیال آیا تو پوچھ بیٹھی۔ ٹھیک ہے، بس اس کو ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ ہم آ جائیں؟ آیت نے دروازے پر کھڑے ہو کے شرارت سے آنکھ لگائی۔ ابرار اور منت نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو ابرار آیت کے کہنے پر مسکراتا ہوا منت کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوئے ہوئے، خیر ہے ابرار بھائی، آج بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ آیت اور آمنہ بیگم اندر آئیں تو آیت نے ابرار کو مسکراتا دیکھ چھیڑا۔ اپنی بہن سے ہی پوچھو۔ منت کو دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا بولا۔ آنٹی السلام علیکم۔ ان سے ملنے اور خیریت پوچھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وجہ اس نے یہی بتائی تھی کہ موسیٰ کی سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے منت نے ٹینشن لی اور تبھی بے ہوش ہو گئی۔ منت کے گھر والے سب بہت خوش تھے یہ خوشخبری سن کر۔ منت بھی آج کافی عرصے بعد خوش نظر آ رہی تھی۔ آج تو وہ دل سے مسکرا رہی تھی۔ آخر اسے اس کا صبر کا پھل مل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر آمنہ بیگم نے پرسکون سانس لی۔ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے چہرے پہ ایک خاص چمک دیکھی تھی، تبھی وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ منت اور موسیٰ کو رات میں ہی ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آیت نے منت کے ساتھ جانے کی ضد کی تو رحمان صاحب مان گئے۔ اسے ساتھ میں منت کا خیال رکھنے کی بھی تاکید کی۔ اس کے لیے ابرار بھائی ہے نا؟ آیت نے منت کے کان میں سرگوشی کی تو منت نے اس کو ہلکی سی چپت رسید کی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی جب آیت اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ تم نے موسیٰ کو ناشتہ کروا دیا ہے؟ منت نے اس سے پوچھا۔ جی، آیت کے کہنے پر منت نے سر ہلایا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ ان کے قریب ہو گئی۔ میری بہن اجازت کب سے مانگنے لگی؟ منت مسکرا کر بولی تو آیت نے اسے اپنے رشتے والی بات بتا دی۔ مبارک ہو۔ امی ابو نے کیا جواب دیا؟ منت خوش ہوئی۔ وہ دونوں تو بہت خوش ہیں، لیکن وہ رکی۔ لیکن کیا؟ منت نے آبرو جھکائے۔ مجھے وہ لڑکا اچھا لگتا بھی ہے اور نہیں بھی، وہ سی بولی تو منت ہنس دی۔ اوہو، کیا چکر ہے؟ منت نے اسے چھیڑا۔ کچھ نہیں لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہ لڑکا اچھے گھرانے کا ہے، گھر بھی بہت اچھا ہے اور بڑا ہے، لیکن اس گھر جتنا نہیں۔ میں چاہتی ہوں میرے بھی آپ جیسا نصیب ہو۔ وہ مزید بولتے کہ منت نے اس کی بات کاٹ دی۔ آیت، اللہ سے اپنے اچھے نصیب کی دعا مانگا کرو۔ ہمیشہ کبھی یہی دعا نہیں کرتے کہ میرے نصیب اس جیسے ہوں، کیونکہ ہم انجانے میں اپنے لیے پھولوں کی خواہش کو کانٹے میں کانٹ دار پھول لے لیتے ہیں جو دکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں مگر ہاتھ زخمی کر دیتے ہیں۔ منت نے اسے سمجھانا چاہا۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ آیت کو اس وقت اس بات کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ دولت پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، بس لڑکا شریف اور اچھا ہونا چاہیے، وفادار ہو اپنی بیوی کے ساتھ۔ کچھ امیر زیادہ دولت کے نشے میں غلط کام کر جاتے ہیں۔ اس سے اچھا یہ نہیں کہ ہم اچھا انسان مانگے اپنے لیے، نہ کہ پیسہ والا۔ جہاں تک بات پیسے کی تو وہ تو اللہ تمہارے ہونے والے کو ڈھیر سارے دے۔ منت نے اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں شرارت سے کہا تو آیت نے منہ بنایا۔ نام مت لے اس جھاڑو والے کا۔ آخر میں کہتے ہوئے خود بھی ہنس دی۔ تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ منت معنی خیزی سے بولی تو آیت بھی اب ہنس دی۔ پلیز اب شروع مت ہو جائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو منت نے اس کی دائمی خوشیوں کی دل میں ڈھیر ساری دعائیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جھاڑو والا مطلب؟ منت کے پوچھنے پر آیت نے اس دن کی ساری کہانی سنائی تو منت ہنستے ہنستے دوری ہو گئی۔ بس کریں، لطیفہ تو نہیں سنایا؟ آیت نے برا سا منہ بنایا تو منت نے اس کو دیکھا۔ لطیفے سے کم بھی نہیں، خود امیجن کرو، جھاڑو دیتا ہماری ہیروئن پلس ڈرامہ کوئین کا ہیرو۔ وہ سوچتے ہوئے پھر سے ہنس دی۔ اب ہمیشہ یوں ہی خوش رہیں، میری دعا ہے۔ منت کو کھلکھلاتا دیکھ ہنستا دیکھ بولی۔ ویسے ابرار بھائی کا رویہ آپ کے ساتھ پہلے ٹھیک نہیں تھا نا؟ آیت ایک دم سے سیریس ہوئی۔ منت نے اسے دیکھا تو آیت نے ایسی شکل بنائی کہ منت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ نے آج تک کسی کو بتایا نہیں؟ وعدہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کے اس طرح کہنے پر منت نے اسے سب بتا دیا۔ ابرار کا شروع سے دن سے آج تک کا رویہ، بس ایک تھپڑ والی بات چھپائی تھی کیونکہ ابرار نے اسے معافی مانگ لی تھی۔ کتنی بری بات ہے لیکن شکر اب سب سیٹ ہے۔ اسے یہ سن کر اطمینان ہوا کہ ابرار ٹھیک ہو گیا اور آیت نے خود بھی محسوس کیا تھا۔ بس میں امی ابو کو یہ باتیں بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں بھی اس لیے بتایا ہے کہ تمہیں احساس ہو ہر چیز دولت سے خریدی جا سکتی ہے مگر عزت نہیں۔ امی ابو بات کریں گے مجھ سے تو میں نے انہیں کہنا ہے کہ آپ لوگ ڈن کر دیں یہ رشتہ۔ منت نے کہا تو آیت نے منہ بنایا۔ کیا ہوا؟ منت نے اس کی شکل دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں میں سوچ رہی ہوں مجھے اس جھاڑو والے کا نام یاد نہیں رہتا، اب بھی یاد نہیں رہا۔ وہ خجل سی ہو کر ہنسی تو منت حیران رہ گئی۔ حد ہو گئی ہے، چلو کوئی نہیں، شادی کے بعد وہ خود یاد کروا دے گا اچھے سے، پھر سب بھول کر وہی یاد رہے گا تمہیں۔ منت نے شرارت سے اسے چھیڑا تو آیت نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ایسے منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ حفصہ نے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے پوچھا تو زیان نے ایک نظر اسے دیکھ کر واپس نظریں زمین پر گاڑ لی۔ وہ آج نہیں آئی، مختصر سا جواب دیا۔ کون نہیں آئی؟
حفصہ آپی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. آپی وہ روز کہیں جاتی ہے. صبح میں شاید کسی کام سے، مگر آج نہیں آئی تھی. اس نے وضاحت دی. اب تمہیں اب تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں جاتی ہے؟ کیسے بندے ہو تم، اپنی ہیروئن کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں؟ حفصہ کو حیرانی ہوئی. اسے جانتا ہوں اچھے سے، میرے لیے یہی بہت ہے. جواب ٹھگ سے آیا. اس کے کہنے پر حفصہ مسکرا دی. قرآن پاک کی دہرائی کے لیے جاتی ہے اور جدھر جاتی ہے ان کی انٹی کا ایک بیٹا ہے. اس کی بیوی کوئی خیال نہیں رکھتی ان کا، اس لیے وہ روز صبح ان کے کام کرنے چلی جاتی ہے، دوپہر تک واپس آتی ہے. حفصہ نے تفصیلاً بتایا تو زیان نے اسے حیرانی سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو یہ آپ کو کیسے پتا؟ تمہارے بکرے والے کی امی بتا رہی تھی اس دن، حفصہ نے کہتے ہوئے کہا. یہ بھی زیان نے ہی اسے کل بتایا تھا کہ ان کی ملاقات کس انوکھے انداز میں ہوئی تھی. وہ پہلی ملاقات میں ہی وہ بکرے والی دل چرا گئی تھی. حفصہ آپی کے اس طرح کہنے پر زیان نے مسکراتے ہوئے اپنا سر کھجایا. آپی آپ تو نام لے لیں اس کا. اچھا جی، ابھی سے ہونے والی بیوی کے بارے میں کچھ غلط برداشت نہیں؟ حفصہ آپی نے آنکھیں گھمائی. نہیں، میں تو بس ایسے ہی. وہ خجل سا ہوتا مسکرایا. پتہ نہیں یہ بکرے والی مس کا کیا رد عمل ہوگا. وہ سوچ کر رہ گیا. رحمان صاحب جب رات کو آیت کو منت کے گھر سے لینے آئے تو ابرار بھی اسی ٹائم آفس سے واپس آیا تھا. ابرار کے رویے میں کافی بدلاؤ آیا تھا. رحمان صاحب کو بھی خوشی ہوئی تھی. تبھی باتوں ہی باتوں میں موقع کی مناسبت دیکھ کر انہوں نے آیت کے رشتے کے بارے میں ابرار سے بات کی تو ابرار نے انہیں تسلی دی. ٹھیک ہے انکل، اگر آپ کو تسلی ہے تو ڈن کر لیں، کیونکہ آپ کا دیکھا بھالا لڑکا ہے. رحمان صاحب اس کے جواب پر مسکرا دیے. ٹھیک ہے پھر کل میرے ساتھ ان کی طرف چلنا. آمنہ بھی اسے دیکھ لے گی اور تم بھی دیکھ لینا. رحمان صاحب کہتے اٹھ گئے. منت اور ابرار سے مل کر آیت کو لیے گھر کے لیے نکل گئے. گھر آ کر انہوں نے حیدر صاحب کو فون کیا کہ کل وہ اپنے داماد کے ساتھ ان کی طرف آ رہے ہیں. اگلے دن شام میں وہ لوگ ان کی طرف تھے، جبکہ آیت، جنت اور عمر گھر پر ہی تھے. حیدر، اس دن آپ لوگ ہماری طرف آئے تھے ہماری بیٹی کا رشتہ لے کر، تو ہمیں یہ رشتہ منظور ہے. رحمان صاحب کے کہنے پر زیان کا دل کیا وہ یہیں کھڑے ہو کر بنگڑے شروع کر دے. ہائے، مجھ سے تو میری خوشی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. یہاں سب کے سنجیدہ رہنے کا آرڈر ہے باجی کا. اس کی مسکراہٹ چمٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا، اس لیے اپنا سر جھکا گیا. مبارک ہو آپ کو. حیدر صاحب نے اٹھ کر رحمان صاحب کو گلے لگایا. ابرار بھی ان سے ملا. زیان بھی احترام کھڑا ہو کر رحمان صاحب اور ابرار کے گلے لگا. بس نہیں چل رہا تھا انکل جی کا منہ چوم لے. پھر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، کیوں نہ اس عید کے موقع پر ان کی منگنی کی چھوٹی سی رسم ہو جائے. حیدر صاحب کے فیصلے پر سبھی متفق تھے. زیان کے بس نہیں چل رہا تھا. جلدی سے عید کا دن آیا اور وہ آیت سے ملے. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری. سب نے چونک کر ابرار کی طرف دیکھا. جی بیٹا بولو. رحمان صاحب نے اجازت دی. انکل میں چاہتا ہوں کہ منگنی کی رسم میرے گھر میں کی جائے. میری کوئی سگی بہن نہیں ہے، مگر آیت میری سگی بہنوں کی طرح ہے، تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، مجھے خوشی ہوگی. ابرار نے اپنی بات مکمل ہونے پر نظر اٹھا کر سب کو دیکھا تو سب کے چہروں پر خوشی دیکھ مسکرا دیا. ٹھیک ہے بیٹے، ہم تمہارے گھر پر کر لیتے ہیں. رحمان صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو سب راضی ہو گئے. امی مجھے مہندی لگوانے کا لید ہے اور میری منگنی بھی تو ہے. وہ اترا کر بولی تو رحمان صاحب ہنس دیے. جبکہ آمنہ بیگم کی اڑتی ہوئی چپل آئی اور آیت کے بازو کو لگی. آئی اماں کیا ہو گیا ہے، کیوں مارا؟ اس نے آمنہ بیگم کی طرف کہا تو ان کے اشارہ کرنے پر سمجھ گئی کہ ابا کے سامنے کیا بول گئی ہے. بیچاری اتنا بازو سہلانے لگی. ویسے اماں آج کل خیر تو ہے، آپ کے نشانے چکتے نہیں ہیں، ٹھیک نشانے پر لیتی ہو. آیت کو چپل زور کی لگی تبھی بول پڑی. آپ ہی امی آپ کو کب سے تو مارتی آ رہی ہیں، اب تو ایکسپرٹ ہو گئی ہیں. جنت نے ہنسی دبا کر کہا تو آیت نے اسے گھور کر دیکھا. اچھا بیگم، بچی کہہ رہی ہے تو اس کو مہندی لگواتے. رحمان صاحب نے آیت کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا تو وہ ویسے ہی ان کی لاڈلی تھی. ٹھیک ہے جنت، اور یہ چلی جائیں ساتھ والی رخسانہ کی طرف، ان کی بیٹی لگا دے گی. آمنہ بیگم نے کے کہنے پر آیت کا منہ ایک دفعہ پھر بن گیا. امی سارا سال ہم ان کو منہ نہیں لگاتے، عید پر آپ کو یاد آ جاتی ہے کہ ہمارے کوئی ہمسائے بھی ہیں. اس کے کہنے پر آمنہ نے اسے گھورا تو وہ خوشیانی سی ہنسی وہاں سے نکل گئی. آج رات تو سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی کہ کل اسے پورے 4 دنوں بعد دیکھوں گا. وہ بیڈ پر لیٹا سوچتے ہوئے کروٹ بدل گیا. پتہ نہیں مجھے دیکھ کر اپنا غصہ ہی نہ نکال دے سارا اور میرا سر پھاڑتی ہو. سوچتے ہوئے سر پر بے اختیار ہاتھ پھیر دیا. نہیں، اب اتنی ہمت نہیں ہے اس بکرے والی میں. خود ہی اپنی سوچ کی نفی کی. سو جا زیان بیٹا، صبح اٹھ کر تو نے جھاڑو والے کے ساتھ کسائی بھی بننا ہے. اپنے آپ سے کہتا وہ آیت کے بارے میں سوچتا مسکرا کر آنکھیں موند گیا. عید مبارک ابو. آیت، جنت اور عمر رحمان صاحب کے ساتھ لگے تھے. رحمان صاحب اور عمر ابھی عید کی نماز ادا کر کے آئے تھے. خیر مبارک میرے پیارے بچوں. انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو پیار کیا. آپ کو بھی عید مبارک. رحمان صاحب نے آمنہ بیگم سے کہا تو آمنہ بیگم بھی مسکرا کر سر ہلایا. ابو کسائی آنے والا ہے، جلدی سے یہ کپڑے چینج کر لیں. عمر اداس سا بولا. تمہیں کیا ہوا ہے، اداس کیوں ہو؟ رحمان صاحب نے عمر کو ساتھ لگایا ہی پوچھا. ابو مجھے رونا آ رہا ہے، میرا بکرا ذبح ہو جائے گا. وہ اداس تھا.
بیٹا اللہ اجر دینے والا ہے، بس وہ ہماری قربانی قبول کرے، اداس نہ ہو، یہ ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے۔ رحمان صاحب کے سمجھانے پر عمر نے اس بات میں سر ہلایا تو رحمان صاحب اس کا چہرہ تھپتھپاتے کمرے میں چلے گئے۔ منت ڈریسنگ کے آگے کھڑی اپنا میک اپ کر رہی تھی جب ابرار کمرے میں داخل ہوا۔ منو جلدی کرو، لوگ آنے والے ہوں گے۔ سفید کلف لگے کرتے میں کافی سوبر لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر منت کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ منت نے اس کی طرف رخ کر کے اسے مکمل اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکرا کر پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی پیاری ہے۔ ابرار کے شاعر سے کہنے پر منت نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ پاپا! تبھی کمرے میں موسیٰ کی آواز نے ابرار کی محویت کو توڑا۔ جی پاپا کی جان، میرا شہزادہ۔ ابرار کے بلانے پر موسیٰ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا اور ابرار نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پاپا آپ نے مما سے فرینڈ شپ کر لی؟ موسیٰ کے پوچھنے پر دونوں مسکرا دیے۔ جی پکی والی۔ ابرار نے منت کو دیکھتے ہوئے موسیٰ سے کہا تو وہ خوش ہو گیا۔ ابرار کو احساس ہو گیا تھا اس کی یہ چھوٹی مگر مکمل فیملی سب کچھ تھی۔ اس نے اپنے دل سے رب کا شکر ادا کیا تھا جو اسے صحیح راستے پر لے آیا تھا۔ بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔ آپی میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ آیت کوئی 10 دفعہ یہ سوال کر چکی تھی۔ آیت تم نے یہ سوال کر کر کے میرا سر کھا لیا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اسے تسلی دیتی پھر کام میں لگ گئی۔ آپی آپ چھوڑیں ان کاموں کو، آپ کے گھر اتنے ملازم ہوتے ہیں۔ وہ منت کا بازو کھینچتے ہوئے بولی۔ آیت تنگ نہ کرو، سارے کام ان لوگوں پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا جی، اس نے منہ پھیلا کر کہنے پر منت ہنس دی۔ سب کے ساتھ جا کر بیٹھو، آنے والے ہوں گے تمہارے سسرال والے، اور آج تو وہ جھاڑو والا بھی آئے گا۔ منت نے ہنس کر کہا تو وہ آیت چڑ گئی۔ آپی آپ تو اسے جھاڑو والا نہ کہیں، وہ جیسے برا مان گئی۔ او ہو، برا لگ رہا ہے؟ منت نے اسے پھر سے چڑھا۔ جی بالکل، اس کے اطمینان سے کہنے پر منت سر جھٹک کر رہ گئی۔ حیدر صاحب ابرار کے گھر پہنچ چکے تھے۔ تھوڑا بہت ملنے ملانے کے بعد منگنی کی رسم کی گئی۔ زیان نے بلیک کلر کا کرتا پہنا تھا جس میں وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ آیت نے بھی بلیک کلر کا کلیوں والا فراق پہنا تھا جس کے گلے پر دھاگوں سے کام کیا گیا تھا، دامن پر بھی اسی طرح کا کام کیا گیا تھا۔ آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ زیان کی نظریں تو بار بار اس پر اٹھ رہی تھیں۔ آخر میں اس نے آج پورے 4 دنوں بعد اسے دیکھا تھا۔ جنت میں نا میرا ایک کام کرو گی؟ سب کھانا کھانے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھا جب زیان نے آہستہ سے اس کو کہا۔ جی بھائی بتائیں۔ جنت نے بھی خوش دلی سے کہا۔ اللہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہے ہیں آپس میں۔ آیت نے جنت اور زیان کو آپس میں خسر پسر کرتے دیکھ حیرانی سے دیکھا۔ ویسے یہ جھاڑو والا اتنا بھی برا نہیں جتنا میں کہتی رہتی ہوں۔ وہ زیان کے دیکھتے سوچنے لگی جو جنت کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ ہنستے ہوئے بھی پیارا لگتا ہے، میں نے پہلے کبھی غور کیوں نہیں کیا؟ وہ حیران ہوتی مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری بہن کا دماغ سیٹ ہے، مجھے دیکھ کر مسکرائی جا رہی ہے۔ زیان نے اپنے آپ پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے کہا، اور جب نظر اٹھا کر دیکھا تو آیت کو خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ جنت کو دیکھتا مسکرا کر بولا۔ پتہ نہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں کب کیا چل رہا ہو ان کے دماغ میں۔ جنت نے ہنس کر کہا، لیکن مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ زیان نے شرارت سے کہا تو جنت ہنس دی۔ چلو بہنا میرا کام کر دو اب، اس سے پہلے ابا حضور گھر جانے کا آرڈر دیں اور میں ان سے ملنے کا ارمان دل میں ہی لیے گھر چلا جاؤں۔ اس کے اس طرح کہنے پر جنت ہنستی ہوئی سر ہلا گئی۔ تمہیں خیر ہے اپنے جھاڑو والے کو دیکھے جا رہی ہو؟ منت نے اس کی محویت کو توڑا۔ نہیں آپ ہی ایسا تو کچھ نہیں، وہ گڑبڑائی۔ اچھا جی، منت اس کے انداز پر ہنس دی۔ آپ ہی میرے ساتھ باہر چلے، لان میں واک کرتے ہیں۔ جنت آیت کے پاس آتے ہوئے بولی۔ آیت بھی کندھے اچکاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ہی آ جائیں ہمارے ساتھ، آیت نے ایک دم پلٹ کر کہا اور منت کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میں ذرا موسیٰ کو دیکھ لوں، ہارون کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ منت نے مسکرا کر کہا تو وہ جنت کے ساتھ باہر چل دی۔ آپ ادھر ہی رکے، مجھے پیاس لگی ہے، میں ابھی پانی پی کر آئی۔ جنت لان میں آتے پانا بناتی وہاں سے کس کے اس کا کام ہو گیا تھا۔ پی کر آنا تھا، آپ جلدی سے پی کر آؤ، میں کھڑی ہوں۔ وہ کہتی لان میں واک کرنے لگی۔ جنت اندر کی طرف بھاگی۔ آیت ابھی مڑی ہی دکھی کوئی سخت وجود سے ٹکرائی۔ اف کون ہے پاگل؟ اتنا سر مسلتے جب آنکھیں کھلی تو حیران رہ گئی۔ تم؟ جی بالکل میں ہی ہوں، وہی جھاڑو والا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا کر بولا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ آیت نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ پوچھئے محترمہ، یہ بندہ خاکسار حاضر ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر آیت نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ ویسے ایکٹنگ تمہیں بھی بہت آتی ہے پرانی فلموں کے ہیرو۔ اس کے کہنے پر زیان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ بات بتاؤ کیا پوچھنی ہے ڈرامہ کوئن؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو آیت نے زبردستی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ وہ اصل میں مجھے تمہارا نام یاد نہیں رہتا، اپنا نام بتا دو۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر زیان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ واٹ؟ تمہیں میرا نام نہیں پتا؟ بے یقینی سی تھی۔ ہاں نا، مجھے تم نے 2 دفعہ بتایا ہوا ہے مگر دیکھو مجھے یاد ہی نہیں رہتا، عجیب سا تو نام ہے۔ مظلوم بنی سارا الزام اس کے نام کو دیتی اطمینان سے بولی۔ ایسا بھی کوئی عجیب نام نہیں، بائی دی وے یہ آخری بار بتا رہا ہوں، زیان حیدر نام ہے میرا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اچھا صحیح، اب یاد رکھوں گی، وہ سر ہلاتی بولی۔
جی اب اصولاً تمہیں بھولنا بھی نہیں چاہیے، جتاتے لہجے میں بولا تو آیت نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ جنت نہیں آئی ابھی تک؟ وہ تھوڑی پر انگلی رکھے اپنے آپ سے بولی، مگر زیان اس کے پاس کھڑا تھا تو سن چکا تھا۔ اس نے اب آنا بھی نہیں ہے، میں نے ہی تمہیں یہاں بہانے سے باہر بلانے کے لیے کہا تھا۔ زیان کے کہنے پہ آیت نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سیدھے طریقے سے بھی مجھے کہہ دیتے بات کرنی ہے تو میں آ جاتی۔ حیران ہونے کی باری اب زیان کی تھی۔ اور تم میرے کہنے پر آ جاتی؟ اسے جیسے ابھی بھی یقین نہیں تھا۔ ہاں بالکل، مجھے ویسے ہی بڑا شوق ہے ایسے کاموں کا، تمہیں بتائے؟ میری تو خواہش ہے کہ تم مجھے انگوٹھی پہناتے مگر تمہاری امی نے پہنائی۔ وہ اداسی سے بولی تو زیان کا منہ کھل گیا۔ تمہیں مجھ سے شرم نہیں آ رہی؟ آپ کے اس نے یہ سوال کیا، کیا پتا وہ تھوڑی بہت آ جائے۔ اس نے زیان کے کہنے پہ ایک بار نظر اٹھا کر زیان کی طرف دیکھا تو اس کی بیٹ مس ہوئی۔ نہیں تو تم سے کب سے شرمانے لگی میں مسٹر جھاڑو والے؟ اپس میرا مطلب زیان حیدر۔ جھاڑو والا کہنے پر زیان کے کونے پر اس نے فوراً تصحیح کی۔ گڈ، وہ مسکرایا۔ ایک بات تو بتاؤ ذرا۔ زیان کو جیسے کچھ یاد آیا۔ کیا بات؟ اس نے ابرو اچکائے۔ اندر ہی مجھے کچھ اتنا دیکھا کس خوشی میں جا رہا تھا، اس کے پوچھنے پر آیت گڑبڑائی۔ وہ آپ کے منگیتر ہونے کی خوشی میں۔ بولنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی، تو زبان دانتوں تلے دبائی، جبکہ زیان قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ یعنی میں مانوں کہ تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ غصہ نہیں آیا تمہیں؟ آخر اس نے وہی سوال کر لیا جس کے لیے وہ کب سے بے چین تھا۔ پہلے تو مجھے تم پر اتنا شدید غصہ تھا کہ پوچھو مت۔ شکر کرو تم میرے سامنے نہیں آئے، ورنہ بہتوں کا موقع بناتے۔ دانت پیس کر بولی تو زیان کو ہنسی آ گئی۔ ورنہ کیا؟ اس نے ابرو اچکائے۔ ورنہ میں تمہاری جھاڑو سے اچھی خاصی دھلائی کرتی، مگر اب میں رشتے پر راضی ہوں، تیز لہجے میں کہتے آخر میں دھیمے لہجے میں بولی۔ اور اسی انقلاب کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ سننا چاہتا تھا آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ راضی ہوئی۔ بس مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، مگر تم ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسا وعدہ؟ وہ یہ کہ تم میری دل سے عزت کرو گے اور میرے ساتھ وفاداری نبھاؤ گے۔ اس نے جب سے منت کے بارے میں سنا تھا اسے ڈر تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس لیے وہ وعدہ لے رہی تھی۔ پکا وعدہ، دل سے تمہیں اب عزت بھی دیتا ہوں اور عزت و احترام کے ساتھ ساتھ تم سے محبت بھی کرتا ہوں، اور جہاں محبت ہو وہاں عزت بھی ہوتی ہے، کیونکہ محبت کا پہلا سٹیپ ہی انسان کے دل سے عزت کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ آیت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا یہ وہی زیان تھا جو اتنا سنجیدہ تھا؟ وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آیت کو اس کے لفظ لفظ میں سچائی نظر آئی تھی۔ میں اس رشتے کو دل سے نبھاؤں گا، وعدہ رہا تم سے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم مجھے وعدے کا پکا پاؤ گی۔ آخر میں وہ مسکرایا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اتنا پیارا لگ رہا ہوں تو ماشاءاللہ ہی بول دو۔ وہ آیت کو اپنی طرف یک ٹک دیکھتا پا کر شرارت سے بولا۔ ماشاءاللہ؟ آیت کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور زیان کا کہکا۔ زیان کے کہکے پر آیت ہوش میں آئی۔ دیکھو، مجھے پتہ نہیں چلا تم کیا کہہ رہے تھے، میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اتنا سنجیدہ باتیں کیسے کر لیتے ہو۔ اپنی خفت مٹانے کو بولی تو زیان اس کے انداز پر ہنس دیا۔ بس یوں ہی کبھی کبھی۔ سچ بتاؤں آیت، میں نے تمہیں ہماری پہلی ملاقات میں ٹھیک ہی چھوڑ کہا تھا۔ اب اسے گہری نظروں سے دیکھتا گویا ہوا تھا۔ آیت نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہنے کا میں نے تمہارا کیا چرایا ہے؟ منہ بنائے بولی۔ دل۔ اس کے کہنے پر آیت نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، تم پہلی بار میں ہی میرا دل چرا کر لے گئی تھی، اور میں روز تمہارے بارے میں سوچ کر سوتا تھا۔ آج اس پر سارے راز آشکار کر رہا تھا۔ آیت تو حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اور پتہ ہے میری عادت بن گئی تھی روز ٹیرس پر کھڑے ہو کر صبح تمہیں گلی سے گزرتے دیکھتا تھا۔ اب تو آیت کو وہ پاگل ہی لگ رہا تھا۔ میرے خیال ہے ہمیں اندر چلنا چاہیے، پتہ نہیں سب کیا سوچیں گے۔ وہ اندر قدم بڑھانے لگی جب زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آیت نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو زیان کے ہاتھوں میں تھا۔ اندر ہر کوئی اپنی باتوں میں بزی ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑو اب۔ ہو تم ویسے ہی جھاڑو والے ہی؟ اس کی حرکت پر لب کاٹتی سر چڑھا کر بولی۔ اوکے میڈم۔ اس سینے پر ہاتھ رکھتا سر چکایا بولا۔ ویسے ایک بات ہے، تم شادی کے بعد بھی کیا یوں ہی جھاڑو دے دیا کرو گے؟ آیت کو اس سے ایسے سوال کی توقع نہ تھی، اس لیے پہلے تو حیران ہوا اور پھر سنبھل کر بولا۔ اوہ آیت بیوی، میں نے کچھ شاید زندگی میں پہلی بار اس دن جھاڑو دیا تھا۔ وہ تو برا ہی مان گیا۔ ہاتھ کمر پر رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولا۔ لگ تو نہیں رہا تھا، بلکہ مجھے ایسا لگا تم روز کام کرتے ہو، تبھی تو میں اس دن یہ دیکھنے کے لیے تمہارے دروازے پر چڑھی تھی۔ اس کے بیوی کہنے پر وہ چڑھ کر بولی۔ کیا ہو گیا؟ کیا بحث چل رہی ہے؟ حفصہ آپی جو لان میں انہیں ڈھونڈنے آئی تھی دونوں کو لڑتا دیکھ ان کی طرف آئی۔ کچھ نہیں آپی، بس آپ کے اس ذمہ دار اور جھاڑو والے بھائی کو سمجھ نہیں آ رہا کچھ۔ آیت نے زیان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ارے آپی، اس بکرے والی کو بھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھ سے لڑ رہی ہے فضول میں۔ زیان کے کہنے پر آیت نے اب اسے دیکھا، آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اب تم نے مجھے بکرے والی کہا تو اچھا نہیں ہوگا جھاڑو والے۔ آیت سے کہاں برداشت ہونا تھا۔ بھلا یہ کوئی نام ہوا؟ حفصہ آپی، ابھی تو اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ دلہن کو بکرے پر ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے بس، اور بعد میں پھر صدقہ دیا جاتا ہے اس بکرے کا۔ وہ شرارت سے بولا۔ سچ میں حفصہ آپی؟ آیت کی تو آنکھیں ہی کھل گئی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، بکرا ہی تو ہے۔ حفصہ آپی نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ہے تو بکرا، مگر اس بکرے والی کو وہ شیر کے برابر نظر آتا ہے۔
जियान के कहने पर आयत को पतंगे लगे। ओ मिस्टर हो गए तुम झाड़ू वाले? आयत गुस्से से बोली, बस कर दो तुम दोनों, कितना लड़ते हो, आज ही मंगनी हुई है, कुछ लिहाज कर लो। हफ्सा आप ही उनकी लड़ाई से तंगाती बोल दी, आप खुद देखें, इसने मुझे आपके सामने झाड़ू वाला कहा था। जियान ने आयत की तरफ इशारा करके कहा तो आयत ने जैसे असर ही ना लिया। तुमने भी तो मुझे बकरे वाली बोला तो हिसाब बराबर, और तुम तो वाकई हो झाड़ू वाले। आयत मैडम क्यों पीछे रहती? तो तुम कौन सा कम हो अम्मा भी? जियान भी कम ना था, जबकि आयत अपने आप को अम्मा भी कहे जाने पर सुलग उठी। तुम जुम्मेदार मीस ने एक नंबर के आयत हो और कोई जवाब न दे, ये नामुमकिन। हंसा भी उनकी लड़ाई के आगे हार मार के अपना सर पकड़ कर रह गई। को कह सकता था कि यही दोनों आज एक दूसरे से अहदो पैमान कर रहे थे। जहाँ पहले एक दूसरे की तारीफ में फूल झड़ रहे थे, वहीं दूसरे तरीके से तारीफ में फूल अब एक दूसरे के मुंह पर मार रहे थे। जो भी हो, उन्होंने न तो लड़ते झगड़ते ही रहना, ये नोक झोंक तब जिंदगी भर उनके घर बेचारों को सहनी ही थी, क्योंकि ये बात तो तय थी कि बकरे वाली वेट्स विद झाड़ू वाला। खत्म शिट, द एंड। अच्छा नॉवल था। अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपने लाइक का इज़हार ज़रूर करें, और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई नॉवल अच्छा लगे तो मुझे और दूसरों को भी रिकमेंड करें पढ़ने के लिए। अल्लाह हाफिज़।